If I ask you now, because आपने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की, how do you introduce yourself now? My wife asks me every now and then कि मुझसे लोग पूछते हैं कि तुम क्या करते हो तो मैं क्या बताऊँ I think the easiest way to say is that I'm an investor and an entrepreneur. The difference between Islamabad and Karachi, what is your experience overall? लाहौर में हमेशा पहले खाना होता है फिर काम की बात होती है. कराची में हमेशा पहले काम होता है फिर खाना छाना होता और इस्लामाबाद में? है. इस्लामाबाद में मीटिंग कंफर्म्ड होती है लेकिन उसका टाइम नहीं कंफर्म्ड होता. And how do you see the startup अभी ecosystem in Pakistan? इस वक्त फ्लूइडिटी ऑफ कैपिटल है मार्केट में, वो रुक गई है. जब आप सरकार से बात करते हैं, do you think are they even thinking about this? वेस्टेड इंटरेस्ट हैं. 3 मैसिव सेक्टर्स, रिटेल, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर. इनके पूरे प्रोटेक्टिव इंटरेस्ट हैं. वी कैन गो इनटू नेम्स, वी डोंट नीड टू. यू अंडरस्टैंड वेरी वेल हु प्रोटेक्ट्स हु. ये गवर्नमेंट्स ये नहीं रियलाइज करती, इनको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है. इन्होंने स्टेबलाइज कर लिया. दे आर नॉट रेडी टू बी अनपॉपुलर. आए ना वजीर आजम आके बताएं कि जी लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, ये जो आर्केटाइप्स हैं हमें आपसे टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा. कम एंड टेल द पीपल. व्हाई आर यू टेलिंग द पीपल कि सब ठीक हो गया है? लेट्स से एक बच्चा निकला है बैचलर्स करके, मास्टर्स करके, बेस्ट उसके पास आईडिया भी है, सारा कुछ है. वो कहे यार जुनैद मैंने ये शुरू करना है. जो आप बता रहे हैं इसका तो मतलब है कि बेटा आप जाके या तो कहीं दुबई या सऊदी जाएं. मतलब जो मैथ्स है वो डजंट इवन मेक सेंस Unless you want to work in this system. What really happened with the Shark Tank Pakistan? मैं दूसरे शार्क्स पे कमेंट नहीं कर सकता, हर एक की अपनी प्रोसेस होती है. हमने एक बड़ा सिंपल सिस्टम बनाया. एंटरप्रेन्योर्स डिडंट रियलाइज कि यार दिस इज हाउ डिटेल्ड इट विल बी. हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, Oh, The wow. Meaning of Life. So let's see. Very interesting. जुनैद भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट. हम बड़े अरसे से आई थिंक प्लान कर रहे थे टू डू दिस. फाइनली यू आर इन इस्लामाबाद. हम लोग पहले बात कर रहे थे द डिफरेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची, एंड नॉट जस्ट लाइक अ सिटी डिफरेंस, लाइक बिजनेस, पीपल, hirings. So what is your experience overall? आई मीन अब तो तीनों मेजर शहर बहुत अर्बनाइज हो गए हैं. एंड लेट्स से व्हेन यू टॉक अबाउट टैलेंट, तो लाहौर में बहुत कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टैलेंट हो गई है बिकॉज ऑफ लम्स आई थिंक. Okay. सो लाहौर में भी देयर इज़ अ बिग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टैलेंट. फिर इस्लामाबाद में बिकॉज ऑफ टेलकोज बीइंग हियर फॉर गुड 20+ years, तो वो भी बहुत टैलेंट को चर्न आउट करती हैं. ऑफ कोर्स मैं पिछले बहुत सालों से तो टेक में हूँ, उससे पहले फाइनेंस में ज़्यादा रहा हूँ. तो फाइनेंस टैलेंट तो होता ही ज़्यादा कराची में है. दैट्स वेयर इट्स ऑलवेज बिन सेंटर्ड. बट अब लार्ज कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स हैव आल्सो स्टार्टेड ऑपरेटिंग आउट ऑफ हियर. बट जनरली आपको लोगों में डिफरेंस क्या नज़र आया? मतलब ऑब्वियसली हम लोग तो क्योंकि ज़ाहिर है अभी 8 साल मुझे हुए हैं काम करते हुए, यंग लोग आते हैं, और जब मैं मीटिंग्स के लिए कराची जाता हूँ तो एक डिफरेंस है. बट आपने तो ज़ाहिर है कंपनी भी चलाई, फिर काम भी किया. What is the difference between generally in the people, in terms of employees, let's say 25 to 35 या 40 का जो एज ग्रुप है? सो जब मैं कराची में फाइनेंशियल पहले BMA और एलिक्सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था बिकॉज बोथ फॉर फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म्स, एंड इसमें हम कॉर्पोरेट से भी डील कर रहे होते थे एंड फिर फैमिली ऑफिसेस से, यानी लार्ज बिजनेस ओनर्स से, उनसे जाके मिल रहे हैं. एंड दे ओपन अप टू यू अपना काम के सिलसिले में. यू डिस्कसिंग मनी, राइट, यू टेकिंग प्रपोजल्स और देर आस्किंग यू. तो लाहौर में हमेशा पहले खाना होता है फिर काम की बात होती है. Okay. कराची में हमेशा पहले काम होता है फिर खाना छाना होता है. और इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में मीटिंग कंफर्म्ड होती है लेकिन उसका टाइम नहीं कंफर्म्ड होता. Okay. ये पता होता है कि जी कल मिलेंगे, ठीक है. लेकिन वो अभी तक वो एक मेथड है कि आई गेस वो हर जो शहर है उसकी एक कोर होती है. इस्लामाबाद की कोर गवर्नमेंट है. तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं या जो बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं. तो यहाँ जो की डिसीजन मेकर्स होते हैं वो भी हमेशा लास्ट मिनट पे होते हैं कि मुझे जी फलाने ने बुला लिया. इंटरेस्टिंग. तो इस्लामाबाद, एंड इट यूज्ड टू बी सो नॉर्मल कि सुबह 7 बजे की फ़्लाइट पे आप इतने जानने वालों से के साथ आ रहे हैं, PIA की जो फ़्लाइट है, एंड आपकी लेट्स से दिन में 3 मीटिंग्स हैं. तो पहली आपने एयरपोर्ट से लैंड होते ही कर ली. अब उसके बाद पूरा जो कराची है वो आपको मैरियट या सेरेना की लॉबी में मिलता है. Okay. क्योंकि देर वेटिंग कि अभी सेक्रेटेरिएट से कॉल आएगी या कहीं और से आएगी तो अब हम जाएंगे. Got it. तो जो इनबाउंड ट्रैफिक आता है ऑन अ डेली बेसिस, स्पेशली लार्ज बिजनेस ग्रुप्स का, वो गवर्नमेंट से डील करने आते हैं. अब एडवोकेसी के लिए आते हैं या कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आते हैं या किसी प्रपोजल के लिए आते हैं.
تو یہاں پر آئی تھنک کہ کراچی رنز فیئرلی لائک کلاک ورک. کراچی میں جو ٹائم کی کمٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس وقت پوری ہوتی ہے. لاہور تھوڑا سا، لاہور یا پنجاب میں تھوڑی سی when it comes to time everyone is a bit easy about it. کہ مطلب کہ اگر 12 بجے میٹنگ ہے دیٹ ڈز ناٹ مین یوزلی کہ وہ ایگزیکٹ 12 بجے ہے. اور اسلام آباد میں بس پتہ ہے کہ میٹنگ ہے، وہ ٹائم آپ کو بتائیں گے کہ کب ہے، ٹائم آپ کو بتائیں گے. ٹھیک ہے. اف آئی آسک یو ناؤ بیکاز آپ نے کافی زیادہ چیزیں کی، اینکر بھی آپ لائک آپ نے ٹی وی والی سائڈ پہ بھی کام کیا، نیوز بزنس میں بھی کریم کے ساتھ بھی کام کیا، پھر اور بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں کیں. ناؤ یو ہیو یور اون وینچر ایز ویل، انویسٹنگ بھی ہے. ہاؤ ڈو یو انٹروڈیوس یور سیلف ناؤ؟ That's a great question. My wife asks me every now and then کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو تو میں کیا بتاؤں. I think the easiest way to say is that I'm an investor and an entrepreneur. I think that's how that's where the identity is today. اور زیادہ ریزونیٹ آپ کس سے کرتے ہیں؟ دونوں سے ہی کرتا ہوں، کبھی کبھی دونوں سے نہیں کر رہا ہوتا. And how many companies you have invested so far? I would say over a dozen through Salt Ventures, جو اسٹارٹ اپس ہیں، پھر جو پاکستان میں پرائیویٹ کمپنیز وغیرہ ہیں، اینڈ دین آف کورس آئی آلسو انویسٹ ان پبلک مارکیٹس، مطلب جو لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں، ناٹ جسٹ ان پاکستان بٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. تو اس کو کاؤنٹ کریں تو بہت ہو جاتی ہے، لیکن پرائیویٹ انویسٹمنٹ تقریباً 15 سے 20 کے قریب ہوں گی. اور اٹس بین لائک 2 years roughly سالٹ وینچرس کو، یا مور دین؟ سالٹ وینچرس کو ہو گئے تقریباً 3 سے تقریباً اب تو 4 سال ہونے والے ہوں گے، 3 سال ہونے والے ہوں گے. بٹ اس سے پہلے سے بھی پرائیویٹ انویسٹنگ تو کر رہے ہیں، بیکاز آفٹر مائی ٹائم ایٹ کریم، بیکاز آئی واز انویسٹنگ مور ریگولرلی ان کمپنیز، تو پھر میں نے ایک اپنی یہ فرم فارم کر لی تھی سالٹ وینچرس، تاکہ ان سب کو ایک ونڈو کے انڈر. اور اس ٹائم تو یو ور انویسٹنگ کہ آپ کے ذاتی پیسہ ہے اینڈ یو آر پک اینڈ چوز کوئی کمپنی اسٹارٹ اپ وٹ ایور، یو آر انویسٹنگ پرسنلی اپنے طور پر. رائٹ. اینڈ اسٹل اینڈ اس میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے بڑی اسٹرانگ ویو تھی پلیٹ فارم بزنسز کی، اور اسپیشلی جو پلیٹ فارمس جن کا کچھ فزیکل فٹ پرنٹ بھی ہوتا ہے، لیٹس سے a Kareem on an Uber for trucking or a Kareem on Uber for X or Y. تو اس کی تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ بھی بلڈ ہوئی ہوئی تھی، تو ان اسپیسز میں انویسٹ کیا، فن ٹیک اسپیسز میں بھی انویسٹ کیا، کنسٹرکشن مارکیٹ پلیس ان سعودی عربیہ اس میں بھی انویسٹ کیا. سو اٹس این انٹرسٹنگ فلیور. تو اس میں ہوتا یہ کہ ایک دفعہ آپ یہ اینجل انویسٹنگ شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک ان باؤنڈ ریکویسٹ آنی شروع ہو جاتی ہیں، لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں آپ کو چیزیں، اینڈ دین پھر آپ نیٹ ورک میں ہوتے ہیں تو سم ٹائمز ادر انویسٹرز ریچ آؤٹ ٹو یو، کوئی وینچر کیپٹل فنڈ ریچ آؤٹ کرے گا کہ ہم اس کمپنی میں انویسٹ کر رہے ہیں یا ہم اس فاؤنڈر میں انویسٹ کر رہے ہیں، یو سیم ٹو بی فیملیئر ود دس فاؤنڈر اور دس کمپنی، کین یو آلسو لک ایٹ دس فار اس، کین وی گیٹ یور اوپینین، اور ہے وی آر ڈوئنگ دس ڈیل اینڈ وی تھنک کہ یو ول ایڈ گڈ ویلیو، تو آپ مے بی یو وانٹ ٹو لک ایٹ اٹ اور آپ بھی جوائن کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ. So that's how it works. And how do you see the startup abhi ecosystem in Pakistan like in 2025? Because I'm sure آپ نے کافی میں نے چیزیں سنی بھی ہیں آپ کی، 2017 سے لے کے ابھی تک بہت لینڈسکیپ بھی چینج ہوا. اب لگ رہا ہے ہلکا پھلکا چیزیں کچھ تھوڑی سی شاید بہتری میں آ رہی ہیں، شاید وہ بس لنکڈن پہ نظر آتی ہیں بہتری. I don't know if it's actual or not, but how do you see the market right now? انویسٹمنٹس کی جو اگر آپ کہیں بہت ڈٹرمنٹس ہوتی ہیں، ایک اگر ڈٹرمنٹ آپ نے لینا ہے وہ ہوتا ہے گلوبل انٹرسٹ ریٹس. انٹرسٹ ریٹس آر دا پرائس آف منی. جب انٹرسٹ ریٹس گرے ہوئے ہوتے ہیں 1-2% پہ گلوبلی آ جاتے ہیں، تو پاکستان میں بھی پھر وہ 6-7% پہ آ جاتے ہیں، تو پیسے کو بینک وغیرہ میں رکھنے سے کچھ ریٹرن نہیں ملتا. اور جب انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے ہیں تو بیسکلی آپ بورو کر سکتے ہیں کم ریٹ پر، تو پیسے کی روانی سسٹم میں بڑھ جاتی ہے، اینڈ سو لوگوں کی رسک ایپیٹائٹ بھی بڑھ جاتی ہے. تو لوگ بینک میں رکھتے ہیں، سب سے جب رسکی ٹائم ہوتا ہے لوگوں نے بینک میں رکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے تھوڑے کم رسکی ایسٹ ہوتا ہے بانڈس، اس سے تھوڑا کم ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ، اس سے کم ہوتے ہیں اسٹاکس، اس سے زیادہ ہوتے ہیں اسٹاکس، اینڈ اسٹاک سے زیادہ یہ پرائیویٹ کمپنیز رسکی ہوتی ہیں. جب انٹرسٹ ریٹس کم ہوتے ہیں تو گلوبلی ان پرائیویٹ اسٹارٹ اپس میں آئیڈیاز میں زیادہ پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب 2017 18 19 میں تو انٹرسٹ ریٹس بہت کم تھے،
پھر کووڈ شاکس کے بعد جب پرائسز اوپر گئیں گلوبلی دنیا میں چیزوں کی, تو انفلیشن اوپر چلا گیا. انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اسٹیٹ بینکس آل اراؤنڈ دا ورلڈ اسٹارٹیڈ ٹو انکریز انٹرسٹ ریٹس. جب انٹرسٹ ریٹس اوپر جاتے ہیں تو اب آپ کے پاس $100 ہیں اور آپ کو اب بینک میں زیادہ ریٹرن مل رہا ہے, تو پیسہ سیفر ایونیوز کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. سو گلوبلی دیر واز اے امیجیٹ سلو ڈاؤن ان اسٹارٹ اپ فنڈنگ. پاکستان کے لیے ڈبل ویمی ہو گئی. پاکستان کا اس پیریڈ میں جو کرنسی ویلیو ہے وہ تقریباً 100-125 سے ایٹ ون پوائنٹ 310-320 تک بھی گئی اوپن مارکیٹ میں. تو اگر ایک انویسٹر ہے, گلوبل انویسٹر, جو ایکسائٹیڈ ہو کے اس مارکیٹ میں آیا تھا, اس کے تو پیسے ہی نہیں بنے ابھی تک کسی اسٹارٹ اپ میں. تو جنرلی یہ ہوتا ہے. تو اب اس وقت وہ جو ایک فلوئڈٹی آف کیپٹل ہے مارکیٹ میں وہ رک گئی ہے. اب وہ آہستہ آہستہ دوبارہ بلڈ ہوگی. بٹ وائی ڈونٹ وی سی ابھی تک کوئی بڑا اسٹارٹ اپ فرام پاکستان؟ لائک کریم بھی پاکستان آیا, باہر سے آیا, ٹھیک ہے, پاکستانی فاؤنڈرز, وہ تو بہت سی ایسی کمپنیز ہیں جو کر رہی ہیں. زمین ہے کسی حد تک, دے ہیو ڈن لائک ریئلی ویل. اب وہ لوگ باہر جا رہے ہیں. نہیں, باہر جا چکے ہیں, باہر جا چکے دے ہیں. آر اے $1 billion گروپ. جو پارک ویلز, یو کین سے بائکیا ہے. آئی تھنک ابھی فائنانس ہیز گون ابراڈ. پاکستان میں انہوں نے لانچ کیا ارلی ویج ایکسیس, اور فوراً باہر لے گئے اس کو, اس آئیڈیا کو. سعودی میں, UAE میں, وہاں سے آئی تھنک بنگلہ دیش بھی چلے گئے. سو آئی تھنک ان دا فن ٹیک اسپیس دیو ڈن ویل. پاکستان دیکھیں, ٹیکنالوجی جو بن رہی ہے کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, وہ تو وہی بن رہی ہے نا. آپ اگر کریم یا اوبر چلا رہے ہیں پاکستان میں یا UAE میں, ٹیکنالوجی تو سیم استعمال ہو رہی ہے. پاکستان میں اگر $300 کی ایوریج رائڈ ہے کریم کی یا یانگو کی, دیٹس $1 اے رائڈ. سعودی عربیہ میں ہمیں $6 سے $7 کی ایک رائڈ ہے. UAE میں $20 کی رائڈ ہے. تو ٹیکنالوجی تو سیم یوز ہو رہی ہے, آپس کیپیبلٹی تو سیم یوز ہو رہی ہے. سو جنرلی وین مارکیٹس, دا مارکیٹس وچ ہیو لو پرچیزنگ پاور, اس میں پھر یہ جو ماڈرن ڈے آئیڈیاز ہوتے ہیں وچ ڈو بیٹر ان ہائی انکم کنٹریز, وہ پھر اس طرح تھرائیو نہیں کر پاتے. بٹ اس کے علاوہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ دیر از اے پرابلم ان ٹرمز آف لائک اسٹارٹ اپ فاؤنڈرز میں بھی, لائک when I say that, لائک ان ٹرمز آف کہ ایک تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ سلیکان ویلی کو یا تو دیکھ رہے ہیں, وہ جو ایک لوکل دیسی سلوشن آئیڈیاز ہیں یا بزنسز ہیں, وہ بہت, مطلب ہر بندہ جو ہے وہ اے آئی ہے اب تو, لائک اٹس جسٹ لائک اے فینسی تھنگ ٹو ڈو بٹ آپ شارک ٹینک انڈیا مجھے یاد ہے میں پہلے دیکھتا تھا, یا اور بھی باہر کے جو سارے ڈریگنز ہیں وہ بڑے لوکلائز دیسی مارکیٹس کو, یا جو اپنی مارکیٹس کے لیے وہ چیزیں تھیں. یہاں ہمیں آئیڈیا ہی وہ ایک بڑا فلفی قسم کا, بڑا لائک کول سیکسی سا وہ لگتا ہے, بٹ لائک پھر اگین وہ پتہ چلتا ہے کہ جی ٹھیک ہے پیسے تو آ گئے بٹ کام نہیں چلا, کچھ نہیں, بیکاز ناؤ اٹس بین واٹ آلموسٹ اے ڈیکیڈ جب سے یہ ایک پراپر رائز شروع ہوا ہے. ذرا لوگ تو کب سے کر رہے ہیں. سو وٹ از اے ریزن کہ ابھی تک ٹھیک ہے ایک آدھا 2-4-6 لوگ تو نکل گئے ہیں, بٹ ایک کوئی ایکو سسٹم جسے کہتے ہیں وہ نہیں بن پایا. اچھا دیکھیں, 2 طرح کے آئیڈیاز ہیں نا. ایک تو ہے ٹیکنالوجی سینٹرک آئیڈیاز. انٹرپرینور اسٹارٹ اپس دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں. اٹ ڈز ناٹ اونلی ہیو ٹو بی اے ٹیکنالوجی بیسڈ بزنس. جو پوسٹ کووڈ ایرا میں اسپیشلی پچھلے لاسٹ سال میں اب میں آبزرو کر رہا ہوں, دیر آر اے لاٹ آف, اور اسپیشلی جب امپورٹ کربز لگے ہیں پچھلے 2 سے 3 سال میں لگژری گڈس پہ. اب آپ دیکھیں لوکل اولیو آئل کے بزنسز, پھر پاکستانی فارمز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی آن لائن انسٹاگرام وغیرہ کے تھرو اپنی پروڈکٹس کو بیچ رہے ہیں. چاہے بیف جرکی ہے, چاہے ہنی ہے, چاہے ہائی کوالٹی گھی وغیرہ ہے, چاہے صاف ستھری پیکیجنگ میں گلوٹن فری یا کچھ آٹے کے وغیرہ پروڈکٹس ہیں, یہ آنے شروع ہو رہے ہیں. پاکستان از اے بیسک اکانومی, رائٹ. آپ 3-4-5 ہزار ڈالر پر کیپٹا کی اکانومی نہیں ہے ابھی. تو ابھی جو بیسک نیڈز ہیں اکانومی کی وہ ایک سمپل اکانومی والی نیڈز ہیں. Now you're starting to see entrepreneurs go after these ideas. اچھا, within these ideas there are also people who have grown. آپ نے دیکھا ہوگا کافی ساری فوڈ کی لوکل چینز ہیں جو بڑی ہیں, پورے ملک میں آ گئی ہیں, بٹ ان کی کبھی آپ کو ویلیویشن کا پتہ ہی نہیں چلے گا. کیوں نہیں پتہ چلے گا؟ اب I was speaking to a business just a week or 2 ago. سو نام آف کورس میں نہیں لوں گا اور نہ ہی میں بتاؤں گا کہ وہ کون سا بزنس کرتے ہیں, بٹ ہسبینڈ وائف ٹیم ڈوئنگ ریئلی ویل ان دیئر اسپیس. انہوں نے مجھے اپنا ریونیو بتایا,
وہ 60 کروڑ کا سال کا ریونیو کر رہے ہیں. اینڈ دے سیٹ کہ ہم پیسے ریز کرنا چاہتے ہیں, گرو کرنا چاہتے ہیں. 60 کروڑ کا پاکستان کے اندر یا پاکستان کے اندر سال کا 60 کروڑ کا. دیر از نو ایکسپورٹ. نو ایکسپورٹ. $2 million کا بزنس. آئی آسکڈ دیم 2 questions اونلی. آپ کا کتنے فیصد بزنس کیش پہ چل رہا ہے, اور سب سے زیادہ ہائیسٹ تنخواہ آپ اپنے امپلائی اور کالیگ کو کتنی دے رہے. تو پہلے سوال کا جواب تھا 90%. 90% بزنس کیش پہ ہو رہا ہے. تو جب وہ کتاب میں ہے ہی نہیں تو اس کمپنی کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے نا. آپ کی جیب میں کیش آ رہا ہے, آپ نے کیش آیا, کیش سے زمین لے لی, کیش سے ویگو لے لی, لینڈ کروزر لے لی, اس کے پیچھے ڈالا رکھ لیا, اس کے پیچھے 3 گارڈ بٹھا لیے, کیش ٹریول ایجنٹ کو دے دیا, اس نے ایکسٹرا پیسے آپ سے لے لیے, حوالے سے باہر بھیج دیے. یہی ہے نا پھر آپ کا. اور اتنے بڑے بزنس میں ہائیسٹ اگر کسی کو سیلری دے رہے ہیں تو وہ مشکل سے 1.5-2 لاکھ روپے دے رہے ہیں. 2 لاکھ از دا میکس. تو دیٹ مینس کہ بزنس ویلیو کیسے کریٹ کرے گا, بڑا کیسے بنے گا. پہلے تو آپ اس کی جو ساری ریونیو, ساری کاسٹ ہے وہ اس کارپوریٹ اینٹی میں لائیں گے. آف کورس آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا, لیکن جب پریڈکٹیبلی اس کمپنی میں بزنس آئے گا, اس کے کاغذات ہوں گے, اس کو آپ آڈٹ کرائیں گے, وہ جب آپ بینک کے پاس لے کے جائیں گے اور وہ اس کا ٹریل ٹھیک ہوگا تو بینک آپ کو لون دے گا. اس لون سے آپ گرو کر سکتے ہیں. یا اگر آپ لون نہیں لینا چاہتے, آپ چاہتے ہیں کہ میں پارٹنرز لے آؤں, آپ کسی سے ایکویٹی ریز کر سکیں گے, آپ پرائیویٹ ایکویٹی ریز کر سکتے ہیں, آپ کا بزنس اور بڑا ہو جائے گا, آپ اسٹاک ایکسچینج میں اپنے آپ کو لسٹ کر سکیں گے. تو جو پینڈیمک ہے پاکستان میں وہ ہے کیش بزنس کا پینڈیمک, کیونکہ ٹیکس ریٹ پاکستان میں اتنا ہائی ہے کہ جو ٹیکس دے رہا ہے, جو لسٹڈ کمپنیز ہیں یا بڑے انڈسٹریل گروپس ہیں یا فارمل سروسز بزنسز ہیں, کارپوریٹ انکم ٹیکس از 29%. اس کے علاوہ آپ نے سیلس ٹیکس دینا ہوتا ہے, کچھ چیزوں پہ ڈپینڈنگ آپ کیا ان پٹس یوز کر رہے ہیں, کسی پہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں, پھر اپنے امپلائیز کو آپ پے کرتے ہیں, اس پہ بھی ان کے بہاف پہ ٹیکس جمع کراتے ہیں. تو یہ ایک میسو انفارمل اکانومی چل رہی ہے. انفارمل اکانومی کے جو بزنسز ہوتے ہیں وہ تب تک اسکیل کر سکتے ہیں جب تک خود آپ جائیں گے نہاری کی دکان پہ, حاجی صاحب خود آج تک غلے پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے, اسی طرح وہ سیٹ صاحب اپنے دھندے پہ بیٹھے ہوئے, تب تک وہ چل رہا ہے. دا مومنٹ ہی مووز فرام دیٹ سیٹ اٹ گوز انٹو کڈس اینڈ اسٹف, اٹ فالز اپارٹ. بکاز دا ویلیو جو بزنس میں پیسے آ رہے ہیں کیش, وہ بزنس میں تو آپ رکھ ہی نہیں رہے, بینک اکاؤنٹ میں رکھ ہی نہیں رہے, اس کو ڈکلیئر کر نہیں رہے, آپ نکالتے جا رہے ہیں. زمین لے لی ہے, وہ لے لیا, تو بزنسز نہیں گرو ہو رہے. وہی 3-4-5 ٹائپ کے لوگ ہیں اس ملک میں جو ٹیکس دے رہے ہیں, باقی سب کیش پر سروائیو کر رہے ہیں. ناؤ اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اب لیٹس سے ایک فوڈ اینڈ بیوریج کمپنی ہے, فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کمپنی, آپ جائیں جو لسٹڈ کمپنیز ہیں پاکستان کی, رفان وغیرہ, ان کو آپ دیکھ لیں کہ اگر ان کا سال کا لیٹس سے 1 کروڑ روپے کا پروفٹ ہے تو اس کی کمپنی کی ورتھ 20 کروڑ روپے ہوگی, 20 ٹائمز آف نیٹ پروفٹ. آف کورس وہ 1 کروڑ روپے کمانے کے لیے اگر لیٹس سے 20% بھی مارجن ہے تو کوئی اگر 5 کروڑ روپے کا ریونیو کیا ہوگا تو اس میں سے 1 کروڑ روپے لیٹس سے بچا, تو آپ نے اس میں سے ٹیکسز دیے, خرچے نکالے, اور آپ کے پاس 1 کروڑ روپے بچے. اگر وہی بزنس آپ ٹیکس دیے بغیر کریں تو آپ کا جو ٹیکس بچ رہا ہے, آپ 5 کروڑ میں سے 1 کروڑ بچانے کے بجائے 1.5-2 کروڑ روپے بچا لیں گے. لیکن وہ 1 کروڑ روپے جو ٹیکس پیڈ کمپنی ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ 20 ٹائمز آف پروفٹ ہے, بیکاز اٹس اے فاسٹ گروئنگ کمپنی اینڈ اٹس اے گڈ پروڈکٹ دیٹ پیپل بائی. ویلیو کریشن نہیں ہو رہی پاکستان میں. جو بزنسز اچھا پرفارم کر بھی رہے ہیں وہ کاغذ پہ نہیں ہیں, وہ نامعلوم ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کا؟ سو اب اس انوائرمنٹ میں اسٹارٹ اپس آ رہی ہیں, اسٹارٹ اپس آ کے اس انوائرمنٹ میں ڈیجیٹائز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. And they don't even know all of these problems as well. Like they are just coming here کہ یار we want to build something, that's it, that's what we know. اب فار ایگزامپل اب ہم جس طرح شارک ٹینک کے آپ نے ذکر کیا, تو اس میں ایک ویری گڈ ویری سالڈ لوکل بزنس سالونگ اے لوکل نیڈ, اس کو ہم اس پہ کام کر رہے تھے, ہم نے ڈیو ڈیلیجنس وغیرہ کی, ویری گڈ ٹیم. اب ان میں سے بہت سارے بزنسز, کچھ کمپنی میں ریونیو آ رہا ہے, کچھ فاؤنڈر کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے, اینڈ ناٹ فار اینی بیڈ انٹینٹ. ابھی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار اچھا ایسے نہیں کرنا ہوتا,
یہ اگر یہ ریونیو آپ کے اکاؤنٹ میں گیا ہے تو یہ کمپنی کے اکاؤنٹ سے نہیں گزرا ہے. اچھا جی کوئی بات نہیں, ہم ایک تاریخ طے کر لیں گے, اس وقت تک سارے جو کسٹمرز ہیں ان کی پیمنٹس کو بینک اکاؤنٹ میں گرانا شروع کر دیں گے. تو یہ ٹھیک ہے, اس پہ ٹیکس بھی لگ جائے گا, تھینک فلی اس پروڈکٹ کا ایک ریڈیوس ٹیکس ریٹ ہے, وہ دے دیں گے, لیکن مارجن جو ہے وہ آؤٹ نہیں ہوگا. مطلب ٹھیک ہے مارجن کم ہو جائے گا, کیونکہ لیٹس سے 100 روپے کی اگر آ رہی تھی, اب آدھے پہ سیلس ٹیکس جمع کرا رہے تھے, اب پورے پہ کرائیں گے, چلیں ریڈیوس سیلس ٹیکس ریٹ ہے اس کیٹیگری کا, چلیں کر لیتے ہیں تاکہ کمپنی اسٹرکچر ہو جائے. ٹھیک ہے گڈ. اچھا واٹ اباؤٹ یور پرچیزنگ, واٹ اباؤٹ دا را مٹیریل یو آر بائنگ, وہ تو کیش میں خریدنا پڑتا ہے. اچھا اگر میں آپ کی کمپنی میں انویسٹ کر رہا ہوں اور میں اور لوگ ہیں اور آپ را مٹیریل کیش میں خرید رہے ہیں, تو مجھے کیا پتا کہ جب لسٹڈ کمپنی ہوتی ہے, آپ اینگرو کے اکاؤنٹس اٹھاتے ہیں, پاکستان کیبل کے اکاؤنٹ اٹھاتے ہیں, میزان بینک کے اکاؤنٹ اٹھاتے ہیں, اس میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے. آپ جائیں آن لائن سب کی اینول رپورٹ نکالیں, ہر سی او کی تنخواہ تک لکھی ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے اس کو کتنی گاڑیاں دی ہوئی ہیں, امپلائیز کتنے ہیں, کس لیول میں کتنے ہیں, کن کی کیا تنخواہ ہے, وہ سب لکھا ہوا ہوتا ہے, کمپنی کے ایسٹس کیا ہیں سب لکھا ہوتا ہے. لیکن اس میں ان کا جسٹیفیکیشن بھی اس طرح صحیح نہیں ہے کہ اب کچھ جن سے ہم چیزیں لے رہے ہیں وہ آفیشیل اکاؤنٹ سے لیتے ہی نہیں ہیں چیزیں. تو اس میں یہی ہوا نا کہ اب میں را مٹیریل سے خرید رہا ہوں, جو مجھے را مٹیریل بیچنے والا ہے وہ تیار ہی نہیں ہو رہا فارملی لینے کے لیے. پھر وہ کہہ رہے کہ اچھا اگر آپ نے مجھے فارملی پیسے دینے بھی ہیں تو پرائز زیادہ ہو گیا, تو آپ سیلس ٹیکس میرے بہاف پہ آپ جمع کرائیں. دا مومنٹ آپ نے اپنی پرچیز پہ 17-18% اور اوپر لگایا, تو آپ نے جو مارجن آ کے بتایا تھا وہ تو رہا ہی نہیں. سو دا اسٹیٹ از میکنگ اے بگ مسٹیک. کم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کو اتنا ہائی ٹیکس ریٹ لگایا ہوا ہے کہ آپ نے ڈس انسینٹیوائز کیا ہے لوگوں کو کہ اپنی کمپنیوں کو فارملائز کریں. یہ سارے برگرز کی چین, یہ سارے پیزاز کی چین, یہ ساری سپر مارکیٹس کی چین, یہ ساری فاسٹ موونگ کنزیومر پروڈکٹس کی چیزیں جو ہم شیلفس پہ دیکھ رہے ہیں پاکستانی, میجورٹی ان میں اگر 100 یونٹ بیچتی ہیں تو کتابوں میں 40, 50, 60 یونٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. تو کوئی جب نیٹ میں آ ہی نہیں رہا تو وہ بڑا کیسے ہوگا, اس کی ویلیویشن کیسے بنے گی. یہی آپ کا اوریجنل سوال تھا نا کہ پاکستان میں بڑی ویلیویشنس کیوں نہیں بنتی. اچھا اب لیٹس سے یہ ٹرکنگ بھی ایسی چلتی ہے, لاجسٹکس بھی اسی طرح چلتی ہے کیش پہ. اب آپ نے لا کے ایک اسٹارٹ اپ بنائی جس نے اوبر فار ٹرکنگ کی ٹیکنالوجی ساری دنیا میں چل رہی ہے, وہ اس پہ لا کر لگائی. ٹیکنالوجی تو آپ نے لگا لی, جو ڈرائیورز ہیں ان کو بھی ایپ دے دی, جو کسٹمر سائڈ ہے ان دس کیس کمپنیز ہیں جو اپنا انہوں نے مال موو کرنا ہے, اس کو بھی آپ نے جو بھی ایپ یا ویب سائٹ دے دی. اب انڈر لائن جب ٹرانزیکشن ہوگی اور کیش کی موومنٹ ہوگی, منی ول موو, سیم ٹیکسز ول اپلائی. وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے تو آپ کو اپنی جیب سے دینے پڑیں گے. نہیں بٹ لائک یہ تو ہمیں چلیں ایشو تو پتہ ہے, پہلے بھی پتہ تھا پرابلی ہر کسی کو, ابھی ہمیں پتہ ہے کہ یار یہ ریالٹی تو یہی ہے, اور لیٹس ازیوم کہ فار دا نیکسٹ 20 years یہی ریالٹی رہنی ہے. سو ود دس ریالٹی ہاؤ کین وی بلڈ لائک بزنسز, یا پاسبل ہی نہیں ہے ایسے ہی بلڈ ہوں گے اس ریالٹی کے ساتھ. بزنس وہی ہوگا جب تک سیٹ صاحب چلا رہے ہیں اس بزنس کو, خود کیش کو مینیج کر رہے ہیں, وہ چلتا رہے گا. اس کیش کو اس کیش سے جو چیزیں خرید سکتے ہیں, زمین وغیرہ بغیر دکھائے, وہ خریدتے رہیں گے. لیکن پھر ذرا وی سی منی تو نہیں پھر آ سکے گا, کبھی بھی نہیں آ سکے گا. نہ بینک ان کو فائنانس کرے گا, نہ ایکوٹی ان کو فائنانس کرے گی, نہ اس بزنس میں گورننس بنے گی, نہ اس بزنس کے فارمل اکاؤنٹس ہوں گے, نہ اس بزنس کی کبھی کوئی ویلیو اس کو اسائن کرے گا کہ اگر جی ایک بیسک سروسز کمپنی ہے تو مے بی وہ 5-6 ٹائمز آف پروفٹ پہ اس کی ویلیو ہوتی ہے. فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس کمپنی ہے, اس کی 20 ٹائمز آف پروفٹ تک اس کی ویلیو ہو سکتی ہے. سیمنٹ کمپنی, آٹو کمپنی ہے, اس کی 7-8 ٹائمز ویلیو آف پروفٹ ہو سکتی ہے. وہ پھر اچیو ہی نہیں ہوگا. نہ ہی یہ بزنسز جنریشنلی ٹرانسفر ہو سکیں گے, کیونکہ جنریشنلی تب ٹرانسفر ہوگا جب ایک وہ فارمل سیٹ اپ میں ہوگا. تو جب ہم کریم بلڈ کر رہے تھے تو گورنمنٹ سے جب بھی ملنے جاتے تھے تو یہ سوال بار بار آتا تھا کہ پاکستان سے کیوں نہیں یونیکارن بن رہے. یہی اس کی ریزن ہے. ہاؤ مینی, اف یو ریموو یہ او جی ڈی سی, پی پی ایل, پی او ایل, اف یو ریموو یور یونیلیور 2-3 یہ, اور باقی اف یو ریموو دا ٹیلکوز لائک یور جیز,
how many billion dollar revenue businesses are in Pakistan? There are barely, I think 4-5 होंगे, barely handful. Engro वगैरह होगा, FSC होगा, ये बड़े बड़े कुछ ग्रुप्स हैं, इनकी $1 billion रेवेन्यू होगी. बाकी सारे बड़े टेक्सटाइल ग्रुप्स जो आज तक 70 साल से पाकिस्तान में सर्वाइव करें, $200 million रेवेन्यू, $300 million रेवेन्यू. अब नए प्लेयर्स कुछ आए हैं, जिस तरह यूटोपिया इंडस्ट्रीज़ है, दे हैव कम एंड, या ये जो फैसलाबाद वाली है इंटरलूप. बाकी सारी जो बिजनेसेस हैं वो भी अभी आधा ऑफिशियल आधा कैश. जब तक ये आधा ऑफिशियल आधे कैश का कैंसर पाकिस्तान को खाता रहेगा, हम वो वैल्यू, जब वो वैल्यू कैप्चर ही नहीं हो रही तो वो नज़र कैसे आएगी. बट व्हेन यू टॉक टू द गवर्नमेंट, मतलब हमने इशू भी देख लिया क्या है, और उसको आप जिस तरह बता रहे हैं हल भी इस तरह होगा कि आपने उसको एक लेके आना है सिस्टम के अंदर. जब आप सरकार से बात करते हैं, व्हाट इज़ देयर सॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, या डू यू थिंक कि आर दे इवन थिंकिंग अबाउट दिस? लाइक आई एम श्योर दे नो द प्रॉब्लम, ये तो नहीं हो सकता कि उन्हें पता नहीं है. एवरीवन नोस. बट लाइक व्हाई आर वी अनएबल टू डू दिस? इंटरेस्ट, मतलब वेस्टेड इंटरेस्ट है. अब लेट्स से जो एक पूरी जो ट्रेडिंग है या रिटेल है, पूरी जो ट्रेडिंग वैल्यू चेन है, मिसाल के तौर पे सीमेंट की फैक्ट्री तो पूरा टैक्स वगैरह देती है क्योंकि इतना बड़ा यूनिट है, वो नहीं छुप सकती, और उस पर आके ट्रैक एंड ट्रेस लगाया हुआ है. अब जब वो फैक्ट्री से निकलेगी बोरी, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगी, होलसेलर के पास, फिर वो रिटेलर के पास जाएगी, या सिमिलरली अगर कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, वो एक दफ़ा फैक्ट्री से निकल गया, नीचे जाएगा, इल ट्रेड मल्टीपल हैंड्स, एंड देन देयर आर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, छोटी छोटी प्लास्टिक की मोल्डिंग की फैक्ट्रीज़ हैं. वो तो फैक्ट्री पर भी कोई स्टेट का वो नहीं है. इसीलिए स्टेट क्या करती है कि फैक्ट्रियों के बिजली के बिल में एक इनकम टैक्स की प्रोविजनल वो कि हाँ इसकी ये फैक्ट्री है, इसका रफली इतना रेवेन्यू होगा, इस हिसाब से इतना इनकम टैक्स इससे विद होल्डिंग बेसिस पे कर लो, मोटे मोटे कि हमने ले लिया है, अगर इससे ज़्यादा या कम है तो अपने अकाउंट्स फाइल करो और आके ले लो. वो इतना कम है, नो वन डज इट. तो ये पूरी चेन कैश पे चल रही है. सो एग्रीकल्चर गिव्स 4-5 billion of tax total. Salaried class paid more than 500 billion last year. Wow. Mizan Bank alone paid 100 billion in taxes. So few, the corporate sector, the formal services sector are paying. Real estate does not. रियल स्टेट पे ट्रांजैक्शन टैक्स अभी बढ़ाएं तो ट्रांजैक्शंस रुक गई हैं. वो भी बहुत ज़्यादा कैश पे चल रहा है सारे. वो तो पिछले 50-60 साल जो भी कैश में पैसे कमाता है बगैर टैक्स दिए हुए, वो कहाँ गए पैसे? ज़मीन में गए. तो अब आपको अगर स्टेट को क्लॉ बैक करना है तो लैंड होल्डिंग्स पे टैक्स थोड़ा कुछ अरसे के लिए लगाना पड़ेगा. अगर किसी की एक ज़मीन है तो ठीक है, उसके लिए नहीं है, लेकिन मल्टीपल है तो या तो उसकी पुरानी प्रूफ दे दो और उस पर टैक्स दे दो. इस पर कुछ स्टेक होल्डर्स हैं जो नाराज़ होंगे. आपको पता है वो कौन से हैं? एक आध पॉलिटिकल पार्टी है, एक आध इंस्टीट्यूशन है जो कि जिसके रियल स्टेट में बहुत इंटरेस्ट है. यू लुक एट एग्रीकल्चर सिमिलरली. ऑफ कोर्स छोटे फार्मर पे उसी तरह टैक्स की छूट होनी चाहिए जिस तरह 70,000 से कम की अगर सैलरी आपकी महीने की है तो उस पर छूट है. आई थिंक ₹1,00,000 हो गई थी, लाख तक पे छूट है. उसके बाद एक स्लैब है. एग्रीकल्चर पे भी ऐसी स्लैब होना चाहिए. क्यों नहीं है? एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि एग्रीकल्चर को डिफेंड करती है. फिर आ जाते हैं रिटेलर्स पे. आप सारे दुकानदारों को देखें जाके, अब तो माशाल्लाह दुकानें इतनी बड़ी हो गई हैं. हर मोहल्ले में, हर एरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, हर एरिया में कंज्यूमर गुड्स की दुकान है, और बड़ी बड़ी हैं. उनका जो सामान ही पड़ा होता है वो करोड़ों रुपए में नहीं होता क्या? अब जाके एक एक करके POS लगा रहे हैं, लेकिन जब भी रिटेलर से टैक्स लेने की बात होती है वो हंगामा कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि हम क्यों दें, हमें मिल क्या रहा है. तो जो फैक्ट्री टैक्स दे रही है उसको क्या मिल रहा है? जो सैलरी क्लास टैक्स दे रहा है उसको क्या मिल रहा है? एवरीवन इज ऑन द सेम रोड. इफ़ यू लिव इन कराची तो चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे आप बेचारे कहीं सफाई का काम करते हैं, पानी आप दोनों के घर में नहीं आ रहा. आप दोनों ने पानी खरीद के लेना है. वो बेचारा बहुत ही बुरे हालात में लेगा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके घर टैंकर आएगा. पानी के दोनों ने पैसे देने हैं. सो 3 मैसिव सेक्टर्स, रिटेल, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, इनके पूरे प्रोटेक्टिव इंटरेस्ट हैं. We can go into names, we don't need to. Yeah. You understand very well who protects who, and that's just what it is.
تو جو نیٹ میں آ جاتا ہے, جو بیچارہ شریف آدمی اپنی کمپنی ٹھیک طرح سے بنا لیتا ہے, اس کو رجسٹر کر لیتا ہے, اس پہ وہ ہر طرح سے اس سے وصولی کر لیتے ہیں. لیکن جب آپ سرکار سے ملتے ہیں اسپیشلی اسلام آباد کے سرکلز میں ود دا موسٹ پاورفل پیپل, ڈو یو تھنک دے آر ایون پلاننگ ٹو سورٹ آف فکس دس لائک ان اے لانگ رن, یا بس اتنے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ یار کچھ ہاتھ لگا دیا کسی کو تو نہیں ہوگا؟ بہت ڈرتے ہیں اینڈ میریکلز ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں سے تیل نکل آئے گا تو اس سے جو پیسے آ جائیں گے تو ہم اپنی ڈیٹ معاف کر دیں گے. آپ یہ دیکھ لیں نا کہ سرکار کون ہے. 55% آف دا پارلیمنٹ از ایگری, پھر اباؤٹ 10% از دس نیو ٹھیکیدار کلاس. آپ خود ہی ویب سائٹ پہ جائیں M&As وغیرہ کی, نا آپ ان کا سارا پروفائل جو لکھا ہوا ہے وہاں پہ وہ آپ دیکھ لیں. پھر کوئی ایک آدھ کا کبھی ادھر ادھر سے کوئی ڈفرینٹ انٹرسٹ گروپس کے آگے. فار ایگزامپل جو نارتھ ویسٹ میں ٹوبیکو ہے, جو illicit ٹوبیکو ہے, they are very well represented in parliament. سو جو سرکار کیسے چلتی ہے, سرکار وہاں سے چلتی ہے, ایک پارلیمنٹ سے چلتی ہے پاکستان کی سرکار, ایک بیوروکریسی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں سرکار, ان کے بھی انٹرسٹ ہیں. اب ٹوبیکو کا میرے خیال سے $1 بلین جو ہیں, مطلب یہ PTC اور یہ جو اور کمپنیز ہیں بیچارے رو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ آپ, اور ایون اسپیچز, مطلب میں نے تو بیچ میں ہم نے کچھ ریسرچ ہم لوگ کر رہے ہیں, آئی تھنک پراپر اسپیچز ہم نے دیکھی اسپیشلی KP والی سائٹ کے اوپر. سو اپنے اپنے ان ساروں کے, اور وہ بڑے ویل نون, مطلب ایون PTI کے بہت سے اس میں لوگ تھے جن کے نام تھے. سو وہ دیکھیں وہ سب اچھا. پھر فار ایگزامپل سو کوشچن یہ تھا کہ کیوں نہیں وصول ہو رہا, تو ایون اف دے ٹرائنگ ٹو فکس اٹ, وائی وڈ دے فکس اٹ؟ Fixing it means cutting their own. So they don't do that. باقی 25-35% جو پارلیمنٹ کا میک اپ سروائیول میں ظاہر ہے اپنے, اس میں تھوڑا سا ٹوبیکو از ویل ریپرزینٹیڈ, دین دا ادرز آر ویل ریپرزینٹیڈ. پھر جو دوسرا بیوروکریسی ہے, بیوروکریسی کے بھی انٹرسٹ لینڈ میں ہوتے ہیں, رائٹ, اوور دا کورس آف دیئر کریئرز, ویدر یو ار ان سویلین اور ملٹری بیوروکریسی, یو گیٹ پلاٹس آر اے وے آف انسینٹیوائزنگ یو. تو وہ بھی آپ کا کراچی سے کتنے لوگ سول سروس میں آتے ہیں ایز اپوز ٹو پوری جو ایگریکلچر بیلٹ ہے اس سے زیادہ کتنے زیادہ آتے ہیں, تو وہ وہاں کے انٹرسٹ ہیں. تو ادھر سے بھی وہی انٹرسٹ گروپس پروٹیکٹیڈ ہیں. پھر آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہے, اسٹیبلشمنٹ اٹ سیلف از آلسو آف کورس ہیز ویری ڈیپ انٹرسٹ ان بوتھ ایگریکلچر اینڈ ریئل اسٹیٹ. تو پھر آپ کہاں جائیں؟ تو اسٹارٹ اپس وغیرہ جن کی آپ بات کریں کس زمرے میں فال کرتی ہیں؟ یہ تو فارمل سیکٹر میں فال کرتی ہیں نا. اسٹارٹ اپ اگر کسی انویسٹر سے پیسے لے گا تو وہ تو کیش پہ جا کے کام نہیں کر سکتا. یا اگر کوئی شارک ٹینک پہ کمپنی آ کے پیسے ریز کرنا چاہ رہی ہے, جب ڈیو ڈیلیجنس ہوگی, اگر وہ 100% اس کے سارے کاغذات ان پلیس نہیں ہوں گے, دے ول ناٹ پروسیڈ. اگر آپ ایک فاسٹ گروتھ کمپنی اور آپ بینک سے جا کے قرضہ لینا چاہتے ہیں ٹو گرو, اف یو ڈونٹ ہیو آل یور پیپر ورک ان آرڈر, یو ول ناٹ گیٹ دیٹ. سو دس ہیز, آئی مین یہ تھوڑی لمبی کانورسیشن ہو گئی, بٹ جو جواب ہے آپ کے سوال کا کہ پاکستان میں ہائی ویلیو کریٹنگ بزنسز کیوں نہیں کریٹ ہو رہے, اس کی وجہ یہ ہے. بٹ لیکن اب وہی ہے کہ جو لیٹس سے ایک بچہ نکلا ہے بیچلرس کر کے, ماسٹرس کر کے, بیسٹ اس کے پاس آئیڈیا بھی ہے, سارا کچھ ہے, وہ کہ یار جنید میں نے یہ شروع کرنا ہے. تو آپ تو جو آپ بتا رہے ہیں اس کا تو مطلب ہے کہ بیٹا آپ جا کے یا تو کہیں دبئی یا سعودی جائیں. مطلب جو میتھس ہے وہ ڈزنٹ ایون میک سینس انلیس یو وانٹ ٹو ورک ان دس سسٹم. انلیس آپ نے اچھا ایگریکلچر پہ تو ٹیکس ہی نہیں ہے, اور آج کل اب ایگریکلچر ایفیشنسی کا زمانہ ہے, تو اٹس اے گریٹ ٹائم ٹو گیٹ ان ٹو ایگریکلچر پروڈیوس. In fact, we're working on some content on these ideas. Ke shrimp farming is going to become big. Olive mein there is room. Cheese is an interesting category. Dates are an interesting category. So یہ وہ area ہے جس میں tax نہیں ہے, cash پہ چلتا ہے, which is what we love as a nation. And پاکستان کے innate advantages ہیں یہ food وغیرہ میں, agri supply chain میں. So entrepreneurs need to enter this right now. یو وڈ آسک کہ اگر یہ اتنے یونیٹ ایڈوانٹیج ہیں آج تک کیوں نہیں ہوا؟ جب حکومت ہر سال ویٹ اور شوگر کی سپورٹ پرائز دے گی تو پھر یہی ہوگا نا کہ ساؤتھ پنجاب تک جہاں پر پانی کم ہے وہاں بھی شوگر کین لگ جائے گا, اور وہاں جو کاٹن گرو ہوتی تھی
اب وہ 12 بلین ایک زمانے میں میل ہوتی تھی جو 2 سال پہلے گر کے 5 بلین میل پر آ گئی تھی. تو کاٹن تو وہاں سے غائب ہوگی نا. بھائی سرکار مجھے پیسے دے رہی ہے, میں شوگر لگاتا ہوں, گلوبلی گلٹ بھی ہو جائے تو گلوبل پرائس سے زیادہ پہ مجھ سے سرکار خرید رہی ہے, اور اگر میں شوگر ملر ہوں, میرے پاس لائسنس ہے, میں پارلیمنٹ میں بھی ہوں, ٹھیک ہے. تو سو آئی تھنک اب کیونکہ سپورٹ پرائسز وڈرا کی گئی ہیں, آئی تھنک کہ ایگریکلچر میں دیر از این اپرچونیٹی کہ انٹرپرنورز آئیں اینڈ اس میں ہائی ویلیو کراپس لگائیں. دیٹ از این اپرچونیٹی. پورے پاکستان میں ایک تمیز کا پرائمری کلینک کی چین نہیں ہے. دیز آر میسو اپرچونیٹیز. پرائمری کلینک سے مراد آپ کے بیسک کلینکس, بیسک پرائمری ہیلتھ کلینکس جو ہیں. اوکے. ابھی بھی آپ دیکھیں جو کلینک میں آپ جاتے ہیں, جو محلے کا ڈاکٹر ہوتا ہے, ٹوٹا پھوٹا سا اس کا کلینک ہوتا ہے. اس طرح کی بہت اپرچونیٹیز ہیں. سو تھنک آف یہ اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے, یہ ہم نے کر کے دیکھ لیا 2017 سے اس وقت تک کہ جو گلوبلی موسٹ ہائی ٹیک آئیڈیاز ہیں ان کو پاکستان میں ریپلیکیٹ کریں. وی ریئلائز کہ انڈر لائنگ جو آپریشنل سیٹ اپ ہے, انڈر لائنگ یہ کیش والے جو سیٹ اپس ہیں, پلس کرنسیز کی ڈی ویلیویشن کے ایشوز ہیں, اس میں یہ بزنسز بہت سارے سروائیو نہیں کر پائے. سو وائی ناٹ چینج دا لینس اے بٹ. دا نیکسٹ فیز آف اسٹارٹ اپس ہیو ٹو بی ونس جو پاکستان کی انیٹ اسٹرینتھ کو لیں اور اس کو پھر گلوبلی لیڈرشپ کی طرح لے کے جائیں, بٹ پراپرلی کمپنیز کو رجسٹر کریں, دیں ٹیکس. ٹھیک ہے, آج زیادہ ٹیکس ہے, کسی نہ کسی دن لوگوں کو سمجھ آئے گا, ٹیکس ریٹ کم کریں گے اور ٹیکس کی بیس کو بڑھائیں گے, یہ ہوگا ہوپ فلی کسی دن. تھوڑا سا اگر ہم شارک ٹینک کو جائیں, اسٹارٹ اپ والے ٹاپک کو ریپ اپ کرنے سے پہلے, واٹ ریئلی ہیپنڈ ود شارک ٹینک پاکستان؟ مطلب ریسنٹلی ہمیں آئی تھنک یہ پبلکلی ابھی تک میں نے نہیں بتایا, ہمیں اتنی زیادہ کمپلینٹس آئیں اور لوگوں نے ہمیں ایویڈنسز دیے ہیں, اور کچھ ناٹ آپ کے اوپر بٹ اور ججز کے اوپر مجھے ڈاکیومنٹس آئے ہیں, اور لوگوں نے مجھے میسیجز دکھائے ہیں کہ یار ہمارے سے وعدے ہوئے, ڈیو ڈیلیجنس بھی ہو گئی ہے, سب کچھ ہو گیا ہے, اور بھائی صاحب رپلائی نہیں کر رہے, یا کوئی پیچھے سسٹم ہی نہیں ہے, کوئی ریپرزینٹیو نہیں ہے. کچھ لوگ تو ایون ابھی میرے خیال سے کوئی کیمپیننگ بھی شروع کرنے کا پلان کر رہے ہیں. دے ریچ آؤٹ ٹو اس کہ یار آپ لوگ ہمارے ساتھ کچھ نہیں, ڈاکیومنٹری بنائیں وہ سارا. تو لائک واٹ ہیپنڈ لائک دیئر, بیکاز وعدے ہوئے بہت زیادہ ہوا. آئی انڈرسٹینڈ سر ہے, ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ جی ہم چیک کریں گے, ہوا تو پھر آپ کو سارا. آئی تھنک آپ نے ایک دو جن کمپنیز میں کیا وہ تو آئی تھنک ابھی نیوز ریسنٹلی بھی آئی تھیں, بٹ اس کے علاوہ کیا کیا لائک ایشو کیا ہوا؟ میں دوسرے شارکس پہ تو کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا, ہر ایک کی اپنی پروسیس ہوتی ہے. ہم نے ایک بڑا کلیئر پروسیس بنایا. ایز سون ایز شارک ٹینک فنش اٹ ٹوک اس لائک 3 odd weeks ٹو گیٹ آرگنائز. تو میں نے ایک پراپر ٹیم بنائی. عمار سعید جو سعید الدین اینڈ کمپنی ہے, بہت سارے اسٹارٹ اپس کے وہ لائر ہیں, ان کو آن بورڈ کیا فار لیگل ڈیو ڈیلیجنس. وی آن بورڈیڈ اسد ہو واز پارٹ آف کھاڑیز ڈیو ڈیلیجنس وین آئی ایف سی انویسٹڈ ان کھاڑی. ہم نے ایک بڑا سمپل سسٹم بنایا. ساری کمپنی کو ایک ہی دن ایک ای میل گئی, اس میں انہیں ایک فولڈر بھیج دیا گیا گوگل کا, اور اس کے ساتھ ایک پورا کویشچنیئر دے دیا گیا, آپریشنل, فائنینشیل, لیگل اینڈ کمرشل ڈیو ڈیلیجنس کا. تو آپریشنل تو پہلے سب سے لیگل میں کاغذ سب بنے ہوئے ہیں, کمپنی رجسٹرڈ ہے, اگر کو فاؤنڈرز ہیں تو ان کے آپس میں کوئی کانٹریکٹ ہوا ہوا ہے. آپ کی جو ساری ایس سی سی پی کی فائلنگز ہیں, ایف بی آر کی فائلنگز ہیں, یہ اپ ٹو ڈیٹ ہیں کہ نہیں ہیں. پھر کمرشل میں کہ آپ نے آ کے بتایا نا میرا 15% مارجن ہے, اوکے شو اس کتنے کا خرید رہے ہیں, کیا پروسیسنگ کاسٹ ہے, کتنے کا بیچ رہے ہیں, اس کے سارے ڈاکیومنٹس. اگر تو کیش پہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بائنگ کیا, کیش پہ سیلنگ کی, دین آئی ہیو نو وے آف نوئنگ اف یور مارجن از دیٹ اور ناٹ. سو کمرشل ڈیو ڈیلیجنس. پھر اس کے بعد آپ کی فائنینشیل, اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں نہیں ہیں, اکاؤنٹس بینک اکاؤنٹ سے ٹیلی ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو پورا ہم نے ایک سسٹم بنا کے سب کو ایک ساتھ ایک سسٹم دے دیا. اب بیک اینڈ فورتھ شروع ہو گیا. آف کورس وی انڈرسٹوڈ دیٹ دس ول بی اے لرننگ پروسیس ایز ویل فار اے لاٹ آف پیپل. سو ہم اب 1-2 کمپنیز تھیں جن کے جو ریونیو بتائے ہوئے تھے وہ نہیں تھے, ناٹ بیکاز آف اینی ال ول. ایک تھی کمپنی جن کے 4 میجر کلائنٹس تھے جو بائی دا ٹائم ڈیو ڈیلیجنس فیز میں آئے کسی وجہ سے 2 یا 3 اس میں سے ڈراپ ہو گئے. تو اگر 100 روپے ریونیو تھا تو وہ 40 روپے رہ گیا تھا. ایک کی ریونیو میں انہوں نے ہمیں کہا کہ ہمارے سے مسٹیک ہو گئی ہے. آل آف دس از ڈاکیومنٹڈ بائی دا وے. پھر اسی طرح کچھ جو تھے ان کے
ٹائم گزر گیا لیکن ڈاکیومنٹس پورے نہیں ہو پائے. کچھ کا یہ ایشو تھا ٹیکس وغیرہ کا کہ اگر یہ سب کچھ ٹیکس میں لے آئیں تو وہ جو مارجن بتایا وہ مارجن نہیں رہے گا. تو اس میں کسی کی بد نیتی نہیں ہے. A lot of the entrepreneurs didn't realize کہ یار this is how detailed it will be. لیکن یہ چیز تو ویسے پہلے نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جب آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو جو شارک ٹینک کی انٹری یا اس مطلب پچ سے پہلے کہ جی آپ کے پاس یہ چیزیں ہیں تو یو نیڈ ٹو give credit to the producers of Shark Tank. انہوں نے پہلے ہی ہمیں کلیئرلی بتا دیا تھا کہ ہمارا کام نہیں ہے ڈیو ڈیلیجنس کرنا, ہم ایک ٹی وی شو کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنلی بھی یہی پروسیس ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے. ڈیو ڈیلیجنس از آن دا شارکس, آپ نے بعد میں ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہے پوری. تو یہ ہم نے پورا پروسیس چلایا. تو اب اس میں سے اب کچھ ڈیلز ہو گئی ہیں, اور جو ڈیلز ہوئی ہیں وہ ہیں جو کہ آن لائن بزنسز کر رہے ہیں. جس طرح ابھی موسٹ ریسنٹ, باقی سب کے میں نام نہیں لوں گا, اس طرح جو پختون وارڈروب ہے وہ پشاوری چپل اور شالس کا بزنس کرتے ہیں. سب کچھ آن لائن سیلس کرتے ہیں. ساری سیلس کی ڈیٹیلز شاپیفائی میں ہیں. سارے آن لائن جو ان کی کیش آن ڈلیوری بھی اگر ہوتی ہے تو جو لاجسٹکس کمپنیز ہیں وہ کیش کلیکٹ کر کے ان کو بینک میں ٹرانسفر کرتے ہیں. اسی بینک اکاؤنٹ سے وہ سارے اپنے وینڈرز وغیرہ کو پیمنٹ کرتے ہیں. تو دس از اے گریٹ آئیڈیا آف اے کمپنی. کہنے کو آپ کہیں کہ ان کا پروڈکٹ سمپل ہے, وہ پشاوری چپل اور شال بیچ رہے ہیں. بٹ کتنے لوگ پاکستان میں پشاوری چپل اور شال بیچ رہے ہیں؟ بہت زیادہ, ہزاروں بیچ رہے ہیں. تو وائی ڈڈ یو پک دیم؟ اٹس اے گڈ بزنس, اٹ ہیز اے ڈیسنٹ مارجن, اٹ ہیز اے گڈ entrepreneur. I'm sure there are other chappal businesses which have a better margin and maybe even a stronger entrepreneur. But انہوں نے کاغذ اپنے پورے نہیں کیے ہوئے. انہوں نے کاغذ پورے کیے ہوئے, they got an investment. پھر بعد میں جو ایک اور شارکس کی جگہ تھی اس میں I found another investor. وہ there is someone, میرے ایک دوست ہیں وہ بھی پرائیویٹ کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں. ان کو اکاؤنٹس بھیجے, انہوں نے دیکھا, ان کا بالکل ٹھیک ہے, لیٹس ڈو اٹ. ایک کمپنی کا ایک سرٹن مارجن ہے, پروویبل ہے. اور کتنا آپ نے انویسٹ کیا اس میں؟ ہم نے ٹوٹل 9 million انویسٹ کیا. سو اب اس پیسوں سے ایک تو وہ بڑا انٹرسٹنگ نیا پروڈکٹ لا رہے ہیں, وہ عید پہ ریلیز کریں گے اگلے سال, اس کا انہوں نے پریپ کیا ہوا تھا. اینڈ ناؤ وی گوئنگ ٹو ہیلپ دیم گو ٹو دا مڈل ایسٹ. تو وی کنیکٹنگ دیم ٹو کمپنیز جو کہ اچھا. پھر ایک اور کمپنی آئی تھی, میں نام نہیں لوں گا, اٹ واز پرابلی ون آف دا بیسٹ پروڈکٹس ان شارک ٹینک. سو جب ان سے ملاقات ہوئی وہ تو ان کا جی ریڈی بھیج دیں پیسے ویسے. ڈیجیٹل اور فزیکل؟ فزیکل. تو جب ہم نے اکاؤنٹس وغیرہ مانگے تو ان کا وہ تو ہم نے بنائے ہوئے نہیں ہے, وہ تو ہم بھی تھاٹ کہ جب آپ آئیں گے تو آپ ہمیں بتائیں گے کیسے. ایسے نہیں, یہ نہیں ہوتا ایسے. سو دین دے اسٹارٹیڈ ہائرنگ این اکاؤنٹ. اچھا کچھ لوگوں کے پاس اکاؤنٹس بنے ہوئے تھے لیکن لیٹس سے آڈیٹڈ نہیں تھے, کچھ کے پاس شروع سے ہی کچھ نہیں ہوا ہوا تھا تو انہوں نے پروسیس کو شروع کیا. کچھ کے پاس ایکچولی ہمارے جو سوال تھے وہ اتنے ڈیٹیل تھے کہ یار ہم کہاں سے اتنی ساری چیزوں کو کریں گے. تو خیر اب وہ والی کمپنی جو ہے وہ اٹس اسٹل کمپلیٹنگ اٹس اسٹف اینڈ دے سیم کمیٹیڈ. اینڈ سو فار می اٹس ویری سمپل کہ میں ایک پراپر ٹرینڈ فارمل انویسٹر ہوں. سنس مائی 20s I've been in the financial services world. The first time I did an investment in a private company was in 2007 or 8. It's been a few years. اور کتنی انویسٹمنٹ کی آپ نے اس ٹائم؟ اس زمانے میں نے $5,000 ڈالے تھے. ایک کمپنی لوکلی کسی نے ٹیک اسٹارٹ اپ بنائی تھی, یہاں بنائی تھی, اینڈ US میں پروڈکٹ تھا. اٹ واز اے پراکسیمٹی بیسڈ سوشل نیٹورکنگ. کہ وہ فیس بک کے اوپر اس نے ایک لیڈ پروڈکٹ بنایا تھا کہ اگر میں فیس بک پہ ہوں اور میرے دوست ہیں تو لیٹس سے اگر میں نیو یارک میں ہوں اور میرا کوئی دوست جو میرے ساتھ فیس بک پہ ہے یا میرا فرینڈ آف فرینڈ قریب ہے تو وہ مجھے پنگ ہو جائے گی. اس زمانے it was too ahead of its time. لیکن اسے کوئی پیسے واپس آئے آپ کو یا سارے چلے گئے؟ یہ تو so private investing is risky. So for me it's very simple. The show is an MOU. It's a memorandum of understanding. کہ ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا اگر تو یہ سب صحیح ہے اور ڈیو ڈیلیجنس تھرو ہوتی ہے ہم آپ کو پیسے دیں گے. ہم نے ایک اپنا ڈیو ڈیلیجنس کا کرائٹیریا بنا دیا, ایک یکساں طور پہ سب کو دے دیا. اور یہ سارے لیکن ججز کا ایک ہی تھا یا ہر کسی کا ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوگا؟ یہ میرا طریقہ ہے. میں انفیکٹ آئی تھنک آئی وڈ لو, اگر آپ کے جو اسپیشلی ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے, آئی وڈ لو ٹو رن یو تھرو دا ہول پروسیس. اینڈ آئی تھنک اسپیشلی جس طرح اب یہ پختون وارڈروب ہے, وی شوڈ ٹاک اباؤٹ ہاؤ اے کمپنی لائک دیٹ کے نمبر آف ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں طلحہ, آرٹیکلز اور میمورینڈم آف ایسوسیشن بنے ہوئے ہوں, ریونیو سارا بینک میں گر رہا ہو,
प्रोक्योरमेंट भी पेमेंट के थ्रू हो रही हो, सेल्स टैक्स की फाइलिंग भी हुई हो, SECP में फॉर्म ए फॉर्म 29 अपडेटेड हो, सबमिटेड हो, जो और शेयर होल्डर्स हैं अगर उनमें से वो डायरेक्टर भी हैं तो ये SECP के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल हो, एंड ये कि जो आप कह रहे हैं वो सच है यार, या मैं कह रहा हूँ 100% एंटरप्रेन्योर सच कह रहे हैं, बट वो जो कह रहे हैं वो कागज़ों में रिफ्लेक्टेड वो अपनी कंपनी जो गोइंग बैक टू द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन वी हैड, सो अब आई एम एक्साइटेड कि ये 2 और कंपनीज अभी भी पाइपलाइन में चल रही हैं, इट्स बिन सो मेनी मंथ्स बट चल रही हैं। और टोटल आपने कितनों में किया था? 9 कमिटमेंट्स थी, तो मतलब 2 हो चुकी हैं, 2 और अभी पाइपलाइन में हैं, इतनी ही मेरे ख्याल है मैक्सिमम होंगी, अगर हुई तो मतलब समझें 3 आउट ऑफ 9 हो जाएंगी या 4 आउट ऑफ 9 बेस्ट केस सिनेरियो में हो जाएंगी, बाकी कुछ को हम ऑलरेडी रिफ्यूज़ कर चुके हैं। तो इस वक्त आप जाएंगे अगर बाज़ार में कंपनीज को देखने, तो 10 में से 9 होंगी जिनका पूरा रेवेन्यू नहीं होगा बैंक अकाउंट में। अगर आपकी और उसका देयर इज नो वे टू लाइक सॉर्ट ऑफ अच्छा वर्क थिंग्स अराउंड। अगर मैं हुई कैश का बंदा, अगर मेरी खुद इनकम कैश की है तो फिर मैं कर लूँगा। अगर मैं करता ही रियल एस्टेट का काम हूँ, मेरा कोई ये आटे दाल चीनी का काम है, मेरे पास है ही कैश, जब मैं हुई कैश का बंदा तो मैं तो आपको चेक लिख के ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करूँगा। हमने तो ज़िंदगी में कैश का काम किया ही नहीं। बचपन में हम यहाँ पर जियो में काम करते थे, फिर CNBC में काम करते थे, फिर BMA का CEO था, फिर मैं एलेक्सर का CEO था, फिर मैं करीम का CEO था। तो हमें तो कभी किसी ने कैश की तनख्वाह दी। हमने अपने बिजनेसेस जो इन्वेस्ट किए बनाए वो भी तमीज़ से बनाए, ऑलवेज थिंकिंग कि ₹1 अगर प्रॉफिट बनाएंगे तो ये शायद 10 से 20 रुपए की वैल्यू पे बिकेगा। तो हम तो उस दुनिया के लोग हैं ही नहीं। कभी ज़मीन भी खरीदनी बेचनी होती है तो समझ नहीं आता कि यार कैश को हैंडल कैसे करें। पीपल नो हाउ टू डू इट, पीपल इन पाकिस्तान मूव बिलियंस ऑन अ डेली बेसिस। तो वही आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे ज़बानी कलामी, उसकी कोई लिखत पढ़त नहीं होगी, और बस वैसे ही इनफॉर्मल पाकिस्तान। तो अब आई थिंक जो ये अली फहद हैं पाक लॉन्च वाले, वो ARY के साथ एक नया शो ला रहे हैं कॉल बाज़ार, तो उसमें वो कर ये रहे हैं कि वो पूरा ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस करें। तो उन्होंने अनाउंस अभी से कर दिया शो, आई थिंक इट विल गो ऑन एयर अर्ली नेक्स्ट ईयर, अभी भी 4-5 महीने शायद हैं। और वो आपको कैसे लगता है कि डिफरेंट होगा शार्क टैंक से? आई थिंक फॉर्मेट थोड़ा फ़र्क होगा, बट वो इनपुट स्टेज पे बहुत ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस करें, एंड जो शार्क्स वगैरह हैं या जो उनके केस में आई थिंक दे कॉलिंग देम मेंटर्स और इन्वेस्टर्स, उनसे भी वो कमिटमेंट्स पहले से ले रहे हैं। तो आई थिंक जो पूल है वो छोटा हो जाएगा ऑफ अवेलेबल कंपनीज। पर अगर ये जो शार्क टैंक में हमें चीज़ें फेस की, अगर वो उसको सॉल्व कर लेंगे तो दैट कैन बी अ गुड फॉर्मेट। एंड आई थिंक ये जो है ना कि वी हैव टू एजुकेट पीपल। बट लाइक मुझे थोड़ा सा ये भी है ना कि आप अगर स्टार्टअप चला रहे हैं तो डोंट यू थिंक इट्स लाइक एन ऑब्वियस थिंग टू हैव ऑल ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स? लाइक एज एन एग्जाम्पल आई टॉक, मैं अपना मतलब मेरा तो ज़ीरो बैकग्राउंड था स्टार्टअप का। मुझे तो आई थिंक NIC जब हम लोग गए, वी वर देयर एज अ पार्टनर्स, हम उन्हें प्रोडक्शन करे थे, हमने सीट्स ले ली इस तरह करके। तो मुझे 2-2.5 साल बाद पता चला कि यार मैं तो एंटरप्रेन्योर हूँ, इसको ये बोलते हैं। तो वी वर लाइक अ कंटेंट प्रोड्यूसर्स, आई वाज लाइक यार वी आर प्रोड्यूसिंग कंटेंट, लाइक यू नो दिस। बट पहले दिन से रजिस्ट्रेशंस ये जो सारे फॉर्म्स हैं, प्रॉब्ली 2017 में अगर हमने कंपनी शुरू की तो 18 के शुरू में everything was there, and like we didn't even plan to raise funding or anything. So then maybe you're not like a good businessman as like a I think देखें, जब 80-90 एक मेजर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी चल ही इनफॉर्मल तरीके से रही है, तो वो एजुकेशन ही पास डाउन नहीं हो रही ना लोगों को। आप इमेजिन, अच्छा पाकिस्तान में नॉन फाइलर की कैटेगरी हो सकती है, आप जाए ना UK में, आप वहाँ कॉलेज में पढ़ते थे, आप बोले यार मैं फाइल नहीं कर रहा टैक्स, you cannot even imagine, मुझे नहीं फाइल करना। वो कहते हैं चलें जी कोई बात नहीं, आप बैंक में जब विड्रॉ करेंगे तो आपसे हम 4 आने ज़्यादा ले लेंगे, कोई बात नहीं तला साहब, आप टैक्स फाइल ना करें। आप गाड़ी लेने जाते हैं, आप कहते हैं मैं टैक्स फाइलर नहीं हूँ, सॉरी, अच्छा चलें आप ₹1,00,000 ज़्यादा दे दें, बस माफ़ किया। जनाब जिस मुल्क में इतना बड़ा फैसिलिटेशन चल रहा हो, देखिए आपने कहा ना कि आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हैं, एब्सोल्युटली हैं। अगर आपने कंपनी बनाई है जिसमें आप अपने घंटे लगा के काम कर रहे हैं,
تب تک تو یہ اٹس لائک اے لیبر آف لو. The moment you become a manager and hire more managers who can do the job, if a week or a month goes by where without you walking into this office, this company runs on its own, اس کے کسٹمرز اسپانسرز آ رہے ہیں, اس کا کانٹینٹ پروڈیوس ہو رہا ہے, آئیڈیا جنریشن ہو رہی ہے, ویوز اس کے بڑھ رہے ہیں, مانیٹائزیشن اس کی ہو رہی ہے, اٹس اے بزنس, اٹ ہیز ویلیو. سو جو دکان کھولتا ہے جب تک وہ خود بیٹھ کے کہے گا کہ میں نہیں چلانا ہے, میں نہیں ہر کوئی کیش گرنا ہے, وہ پھر صبح سے رات تک یہی کرے گا. ڈاکٹر بھی انٹرپرنور ہوتا ہے نا, جو اپنا کلینک کھولتا ہے, جب تک وہ ڈاکٹر خود ہی بیٹھ کے ہر چیز کیش کرے گا, دراز میں سے کھول کے دے گا, وہ وہیں رہے گا. جو لائر لا فرم بناتے ہیں جب تک وہ بھی کیش پہ چلتے رہتے ہیں, وہ وہیں رہیں گے. یہ اتنا بڑا سکون ہے کہ یس ٹیکس ریٹ بہت ہائی ہے اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ کہ اس کو نیچے لایا جائے. نیچے لایا تب جائے گا جب سب دیں گے, یا دی ادر ویز کہ نیچے لے آئیں گے تو شاید سب دے دیں, تب ویلیو انلاک ہوگی. پاکستان ول ریمین انڈر ویلیوڈ. پاکستانز بزنسز ول ناٹ گیٹ فارمڈ. ویلیو کریشن ہوتی ہے نا ایک پراپر یار. اب مثال کے طور پہ آپ اسی کی ایگزامپل ایک اسپورٹس میں لے لیں. ہاں جی بڑا اچھا ہے, بہت اس میں ٹیلنٹ ہے, اس کو پراٹھے شراٹھے کھلاؤ, جاؤ اس کو بیٹنگ پہ بھیج دو. یو ریئلائز کہ اب یہ نہیں چل رہا. جو ملکوں کی ٹیمز, چاہے وہ کرکٹ ہے, چاہے فٹ بال ہے, یا جو کلبس کی ٹیم ہے, وہ ایک مشین کی طرح رن کرتی ہیں. اب ان کی ویلیو ہے آئی پی ایل میں یا جو فٹ بال کی لیگز ہیں, وہ ایک دیر انسٹیٹیوشنس, ہر چیز لکھت پڑت ہے. ایک لیگز میں ایک طریقہ کار ہے کہ آپ پلیئرس کو کتنا پے کر سکتے ہیں, آپ کا ٹوٹل بجٹ سال کا پلیئرس کے لیے کتنا ہے. پھر آپ جاتے ہیں, آپ اسٹیڈیم خریدتے ہیں, اس کو اپ اسکیل کرتے ہیں, پھر آپ فوڈ اینڈ بیوریج ایڈ کرتے ہیں, پھر آپ اس کی کانٹینٹ کے رائٹس بیچتے ہیں, پھر آپ اس کی مرچنڈائز کے رائٹ بیچتے ہیں. Suddenly sports teams around the world are a business. There is a way to value those businesses. Similarly, امریکہ میں آپ جائیں گے, اگر آپ ڈاکٹر ہیں, آپ نے کلینک اسٹارٹ کیا, ڈینٹسٹ ہیں, اب آپ کے 10 کلینک ہو گئے, آپ اس کو بیچنا چاہتے ہیں, آپ 1 مہینے میں اس کو بیچ سکتے ہیں. بکاز اتنے سارے پراپر کلینک کی چینز بن کے بک چکی ہیں کہ اس کی ایک کلیئر مارکیٹ کی ویلیویشن کا اسٹرکچر ہے. اگر آپ پرچون کی دکان بناتے ہیں اور اب آپ اس کو 20 دکانوں میں بنا دیتے ہیں اور وہ سب لکھت پڑت کے ساتھ ہیں اور آپ کی ڈیلی پریزنس کے بغیر چلتی ہیں, تو آپ اس بزنس کو بیچ سکتے ہیں. تبھی تو ویلیو آئے گی, تبھی تو انٹرپرنورز اس ملک میں ہیرو بنیں گے. ابھی ہیرو کون ہے؟ وہی آپ کے ریئل اسٹیٹ والے, اور وہ ساری پارٹیوں میں ہیں. لوگ لیڈر کے نام پہ ووٹ دے دیتے ہیں, اینڈ میں ووٹ شوگر والے کو جاتا ہے, اینڈ میں ووٹ ریئل اسٹیٹ والے کو جاتا ہے. تو وہ آپ کا انٹرسٹ خاک پروٹیکٹ کریں گے. یہاں اسلام آباد میں, یہاں سے کتنے 10-15-20 کلومیٹر دور, وہاں کون اسٹارٹ اپس کی بات کر رہا ہے, وہاں کون انٹرپرنورشپ کی بات کر رہا ہے, وہاں کون ویلیو کریشن کی بات کر رہا ہے. ان کو تو ان کی ویلیو مل رہی ہے جناب, ان کو سپورٹ پرائس مل رہی ہے, ان کو باقی پی ایس ڈی پی کے ٹھیکے مل رہے ہیں, ان کی تو اسٹارٹ اپ چل رہی ہیں نا. وہ تو مارک زکربرگ بنے ہوئے ہیں اپنے. تھوڑا سا مجھے بتائیں, آپ نے کریم کا بھی جو ذکر کیا, what happened with Kareem in Pakistan? Like, do you think it was like more of just a strategic decision کہ بس پاکستان سے نکلیں, or is it like more of a financial reason? Because اگر financial ہے تو بہت سے لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بائکیا بھی تو چل رہا ہے, ینگو بھی تو چل رہا ہے, انڈرائیو بھی تو چل رہا ہے. So what happened with Kareem? Firstly, of course, I haven't been اب میں بڑے سال ہو گئے چھوڑے ہوئے. Of course, ایک ربط ہے, ایک وہ یو نو ایک ڈیپ کنیکشن ہے. آئی تھنک جو میں اپنے اس پہ بول سکتا ہوں, آئی ایم ناٹ اسپیکنگ آن بہاف آف کریم, کہ ایک تو کریم بند نہیں ہوئی ہے. کریم ایز اے میسو ٹیکنالوجی آپریشن ان پاکستان, گلوبلی جہاں کریم چل رہی ہے, اس کا جو ٹیک کا ایک میسو بیک بون ہمیشہ سے پاکستان میں ہے, لاہور میں, کراچی میں. تو اٹس ناٹ ایگزٹڈ پاکستان دیٹ وے. اس کی جو رائڈ ہیلنگ سروس ہے, ہاں ٹو این ایکسٹینٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رائڈ ہیلنگ, فوڈ اینڈ سو آن سو فورتھ, وہ یو اے ای میں اور سعودی وغیرہ میں ان کی کانسنٹریشن بڑھ گئی ہے. یو اے ای میں تو کریم از ناؤ ہوا فل سپر ایپ. اس پہ آپ رائڈز لے سکتے ہیں, گروسری لے سکتے ہیں, فوڈ آرڈر کر سکتے ہیں, پھر تھرڈ پارٹی سروس, رینٹ اے کار کر سکتے ہیں, ڈرائی کلیننگ. تو نہ صرف like a WeChat, اٹس لائک اے وی چیٹ ماڈل. سو ریمیٹنسز, اس میں کریم پے کے والیٹ سے آپ ریمیٹنس کر سکتے ہیں. ادھر تو وہ سپر ایپ بن گئی ہے. اچھا, یہاں پر ہم بہت زیادہ بیلز اینڈ وسلس کے ساتھ آپریٹ کرتے تھے. کال سینٹر پہلے تو ہر وقت اوپن ہوتا تھا, پھر ان رائڈ آن ہوتا تھا, کیپٹنس کے بیک گراؤنڈ ویریفیکیشنز, اینڈ بہت ساری کریم نے سروسز میں چیزیں لگائی ہوئی تھیں, وچ آف کورس ایڈ ٹو کاسٹس.
اینڈ باقی سارے پلیئرز سیکنڈ تھرڈ موور ایڈوانٹیج لے کر آئے ہیں. کریم نے تو کیٹیگری بلڈ کی, ہمیں تو بتانا پڑا لوگوں کو کہ کیا ہوتا ہے, پریس اے بٹن گیٹ اے کار. شروع میں لوگوں نے کہا بٹ یہ تو ڈینجرس ہوگا. سیڈ اوکے, وی وینٹ اینڈ کریٹڈ ٹریک ما رائڈ, وی وینٹ اینڈ ڈیڈ background checks for captains, we did all of those things, which is why in Careem always 60% of users were women, because safety, but that all comes at a cost. Acha, phir Careem has been here for a while, and jo aapka dollar aur rupee ki parity hai wo bilkul badal gayi. تو اگر جو بیسک بائک کی رائڈ ہوتی تھی 100-150 روپے کی, وہ ڈالر کی ہوتی تھی. آج جو گاڑی کی رائڈ ہے 300-350 روپے کی, وہ $1.25 کی ہو گئی. تو کریم کو تو اس کا 20% ملتا ہے, باقی کیپٹن کا ہوتا ہے. تو کریم کو اگر 100 میں سے 20 سینٹس ملے, اس میں آپ کی AWS کی کاسٹ ہو گئی, پھر آپ اس میں گوگل میپس کی کاسٹ ہو گئی, باقی ساری. پھر وہ گلوبل کمپنی آپریٹنگ, تو آپ کے پھر وہ گلوبل ٹیک استعمال ہو رہی ہوتی ہے. آپ لوکل ہوتے تو آپ پھر لوکل سولوشنز وغیرہ بھی استعمال کر لیتے. تو آئی تھنک دیٹ پرابلی. پھر آئی تھنک ایک یہ بھی تھا کہ کریم آپریٹڈ آلویز ایٹ اے سرٹن اسٹینڈرڈ. گاڑیوں کا پہلے, اب تم بڑے سالوں سے میں انوالو نہیں ہوں, بٹ ایک زمانے تک ساری گاڑیوں کا چیک ہوتا تھا, بیکاز دیر واز نو وے ٹو چیک کارز. وہ بھی ایک کاسٹ بلڈنگ. پارک ویلز کے ساتھ مل کے ہم نے سنیل کے ساتھ ہی, بلکہ جب ان کا آٹو چیک یا کیا ایک آیا تھا پروڈکٹ, وی ور اٹس بگیسٹ یوزرس. گاڑیوں کے چیک ہوتی تھی. تو آپ جب ایک اچھا, بہت سال کریم نے ریگولیٹرس کو بھی جا کے کہا کہ دیکھیں ایک رائڈ ہیلنگ کا وہ بنائیں, لا بنائیں, اس میں یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کو ایک مینڈیٹ کریں, ورنہ آگے جا کے کوئی ایک اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا, جو ابھی بھی نہیں ہے. سو آئی تھنک اٹ مسٹ بی, میں آئی کی ناٹ اسپیک آن بہاف, بکاز اب تو بہت سالوں سے آئی ناٹ بین ود دا فرم, بٹ آئی ایم گیسنگ دیز مسٹ بی all of the reasons. Of course, it's very emotionally. The day this was happening, very kind of Mudassir, he called me. Balki main travel kar raha tha, to unka message aaya tha ki let me know when you have a few minutes. So then we spoke, and that's when this news was getting out. And dono ke liye bada emotional tha, because wo bhi of course Pakistan se hain, aur bahut usme badi jaan jigra سب کچھ لگا تھا بنانے کے لیے. اینڈ بٹ آئی تھنک کریم ہیز بن اے سکسیس ان سو مینی ویز. اس سے جو ٹیلنٹ نکلا ہے, انہوں نے اتنی ساری کمپنیز بنائی ہیں. آج آپ کوئی ٹیک کمپنی دیکھ لیں پاکستان میں, اس کی لیڈرشپ میں آپ کو کریم کے لوگ ملیں گے. ایک کیٹیگری ڈیفائننگ کمپنی بن گئی, اور کتنے سارے اس طرح کے آن لائن بزنسز آ گئے. سو it's hard to see it go, but maybe there'll be a chapter 2, chapter 3. But I think puri jo team thi, I feel very proud of the whole team. I think we created the germs which ended up creating an industry. If you start like Careem ka business dobara in Pakistan in 2025, so what would you change? اب تو کیٹیگری ڈیولپ ہو گئی ہے نا, تو دا کاسٹ آف, پہلے تو کاسٹ آف اویئرنیس بہت ہائی تھی, لوگوں کو بتانا کہ یہ ایک چیز ہوتی ہے, آپ بٹن دبائیں تو گاڑی آ سکتی ہے. بٹ اس لائک ماحول میں جب چیزیں ہیں, ایکو سسٹم کسی حد تک بلڈ ہو گیا ہے, تو وٹ ڈو یو تھنک از اسٹل دیر از اے نیڈ؟ آئی تھنک لو پرائس پوائنٹس پہ, ڈفرینٹ ماڈلس پہ, یہ جو آئی تھنک ان ڈرائیو کا مزے کا ماڈل ہے, بیکاز وہ ساری یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں, اور سب جگہ لوگ ہیگل کرتے ہیں, تو انہوں نے اس ہیگل کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا. اٹس اے اسمارٹ اسٹریٹجی. اسی طرح کی کہ یو وڈ انڈرسٹینڈ کہ اچھا اب کیٹیگری ڈیولپ ہو گئی ہے, کون سے سیگمنٹ میں, یا ادھر یو پلے آن پرائس اور یو پلے آن پروڈکٹ. سو یو کم اپ ود اے اسپیشلائز پروڈکٹ. فار ایگزامپل بزنس کا جو پروڈکٹ ہوتا تھا کریم کا, وچ واز ہائر اینڈ ویری کلین کارز, وہ آئی تھنک مارکیٹ سے غائب ہو گیا ہے. سو اٹ اگین اب وہ میٹرو ریڈیو کیب پر اب سب آ گئے ہیں. دیٹس مسنگ ناؤ فرام دا مارکیٹ. سو ناؤ دا کیٹیگری از ڈیولپ, سم ون شوڈ لانچ اے ہائر اینڈ بزنس. مجھے نہیں پتا کہ اب جو باقی سروسز ہیں وہ تھوڑے ان کے سیفٹی اسٹینڈرڈس کیا ہیں, بٹ آئی ڈو نو فرام اینیکٹوٹلی آسکنگ پیپل کہ خواتین کی یوسیج
کم ہوئی ہے رائڈ ہیلنگ کی. جتنی پرسیپشن آف سیفٹی بڑھ رہی تھی اتنی زیادہ خواتین رائڈ ہیلنگ یوز کر رہی تھیں, خود اپنے ڈیسیجن پر بھی, اور آف کورس فیملی کا بھی ایک ہوتا ہے کہ اچھا چلو بیکاز یو آر کنسرن. سو آئی تھنک وہ ایک کیٹیگری بھی ہو سکتی ہے کہ سو آئی تھنک جو ہائر اینڈ سیگمنٹ ہے وہ مجھے خالی نظر آ رہا ہے. لاسٹلی مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کا اپنا بھی ڈیجیٹل میڈیا آپ نے شروع کیا. وٹ واز دا ریزن؟ لوگوں نے ظاہر ہے آپ کی ویڈیوز اکانومی بھی تو دیکھی ہیں کہ جنید اکانومی دیکھیے, بٹ وٹ از دا براڈر ایک آبجیکٹیو فار دیٹ؟ اور اس ساری چیز کو کر کے اینڈ اوبیسلی لائک یو گیز ڈو مور ریسرچ, لائک مور ڈاکیومنٹیشن, ایوری تھنگ. ویئر ڈو یو سی لائک اوور آل پاکستان کی اکانومی رائٹ ناؤ؟ بیکاز وین آئی ٹاک ٹو دا گورنمنٹ پیپل, ادھر آتے ہیں سارے, اب وہ تو نمبرز بتاتے ہیں جی پہلے 2% تھا تو اب 4, اب نہ کہاں میں جا کے چیک کروں. اٹ ڈزنٹ ایون لائک میک سینس ٹو می ٹو بی آنیسٹ. سو لائک دیر از نو وے ٹو جسٹ لائک ڈبیٹ ود دیم کہ نہیں جی چیزیں صحیح ہیں. آپ دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ آپ کو کیا بتاتا ہے, بٹ آپ لوگ ذرا ایز این انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہیں. So again, 2 questions. One is like, what is the like media business which you are developing? Uska future اور وہ کیا, اور پھر like economy والی side پہ. The media business is called Caravan. It's called Caravan because from going back in history, from North Africa to Pakistan, this region was always connected through caravans. تو اس ریجن میں ایک تو اکنامک ریسرجنس ہو رہی ہے سینٹرڈ اراؤنڈ یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. وہاں ویژن 2030 ہے, یو اے ای کی اپنی ایک اسٹوری ہے. پوری دنیا سے کیپٹل اور ٹیلنٹ اس ریجن میں آنا شروع ہو رہا ہے. تو جب محلے میں کچھ ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو ساتھ والوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. پاکستان اینڈ ایجپٹ جو اس کی ایجز پہ 2 بڑے پاپولس کنٹریز ہیں, وہ آئی ایم ایف پروگرامس کے تھرو گزارنے. ابھی ان میں بڑے پولیٹیکل مسئلے سالو کرنے والے رہتے ہیں. لیوانٹ ریجن وار ٹون ہوا ہوا اس وقت, بہت ہی افسوسناک سچویشن میں ہے. ہوپفلی دس ول اینڈ سون اینڈ اٹ ول گیٹ ری بلٹ. تو وین آئی زوم آؤٹ اینڈ آئی لک ایٹ دا نیکسٹ 20 years, آئی تھنک یہ پورا ریجن ایز اے ہول بہت آگے پروگریس کرے گا. تو اس میں دونوں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, ریفارم کو بھی اور اپرچونیٹی کو بھی. سو وٹ وی وانٹ ٹو ڈو از لیٹس سے ان پاکستان, یو اے ای, کہاں پاکستان اینڈ ایجپٹ وغیرہ کہاں اکنامک ریفارم کی ضرورت ہے, تو اس کو ہم آبجیکٹیو طریقے سے پریزنٹ کریں. اینڈ دین اب ہمارے اور پروڈکٹس آئیں گے جی سی سی ریلیٹڈ. پوری ورلڈ از انٹرسٹڈ کہ اس ایریا میں ہو کیا رہا ہے, ہاؤ کین آئی گیٹ انوالوڈ, سو ہاؤ کین وی ہیلپ. ہمارا جو ایتھوس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی پولیٹیکل میں آپ سائڈز نہ پک کریں, آپ نمبرز کی بیسس پر بات کریں. تو آبجیکٹیو بزنس, اکانومی اینڈ فائنینشیل میڈیا پہ ہم فوکس کریں کہ ایک انفرادی شخص کی اکانومی کیا ہوتی ہے, ایک کمپنی کی اکانومی کیا ہوتی ہے, اور ایک کنٹری کی اکانومی کیا ہوتی ہے. تو اس میں ہم ایکسپلینرز اور اب کچھ اور نئے فارمیٹس بھی لائیں گے, تو اس پر ہم کام کریں. پاکستان اینڈ کاؤنٹنگ از آور فرسٹ پروڈکٹ. اور یہ آپ کی دس از یور پرسنل ابھی انویسٹمنٹ رائٹ ناؤ, یا آپ لوگوں نے کچھ ریز بھی کیا؟ نو, ویو آلسو ریزڈ فنڈنگ فار اٹ فرام ایک بلڈ وینچرز ہے آؤٹ آف یو اے ای, انہوں نے ہمیں بیک کیا. پھر انڈس ویلی کیپٹل آؤٹ آف پاکستان, انہوں نے ہمیں بیک کیا ہے. پھر کچھ انڈیویجول انویسٹرز ہیں جن میں کریم کے فاؤنڈر مدثر بھی شامل ہیں, انہوں نے بھی ہمیں بیک کیا ہے. سو دیز آر ارلی ڈیز فار اس, بٹ اب ہم پچھلے سال سے ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے, اب وی گوئنگ ٹو اسٹارٹ اسکیلنگ دس. اور کتنے عرصے کا لائک آپ کے پاس تقریباً پیسے پڑے ہوئے ہیں ٹو رن دس؟ یہ تو پرسنل کوشچن تو نہیں ہے بہت زیادہ؟ نہیں, مطلب ان دا سینس دیٹ یو ہیو ٹو میک یور ڈالر گو فار, بٹ آئی تھنک ویو آلسو اسٹارٹیڈ فگرنگ آؤٹ سم ریونیو ماڈلز ایز ویل. سو نو, آئی تھنک انشاء اللہ ول بلڈ دس, اور وی آر کانسٹنٹلی آن دا لک آؤٹ فار پیپل ہو کین ایکسپلین. اٹس ویری چیلنجنگ ٹو فائنڈ دوز پیپل. اٹ از چیلنجنگ کہ لیٹس سے بجلی کیوں مہنگی ہے. پاکستان میں جتنی ڈیمانڈ ہے بجلی کی اس سے ڈبل سپلائی ہے, تو پھر بجلی مہنگی کیوں ہے, رائٹ؟ ہم اتنا بڑا ملک ہیں, ہم آئی ایم ایف کے پاس کیوں جاتے ہیں بار بار, رائٹ؟ پاکستان کی نیڈ سے زیادہ پانی موجود ہے, تو پھر ہم واٹر اسکیئرس کیوں ہیں, رائٹ؟ بیسک کوشچنز, ویری بیسک کوشچنز, اینڈ آل دی آنسرز آر اویلیبل. ڈیٹا از گورنمنٹ کی ادھر ادھر ویب سائٹ سے پڑا ہوتا ہے, وہ آپ کو کھود کے نکالنا پڑتا ہے, اس کو صاف کرنا پڑتا ہے. پھر ہم نے سیکٹرز پہ, ایگریکلچر وغیرہ پہ کام کیا, تو ایک ہم کویشچنز ڈھونڈتے ہیں بڑے جس میں پیپل آر انٹرسٹیڈ. پھر ہم اپنی ڈیسک ٹاپ ریسرچ کرتے ہیں, پھر لرننگ کالس کرتے ہیں.
میرے خیال ہے انرجی سیکٹر سیریز کر رہے تھے تو پرابلی کو 20-25 لوگوں سے انٹرویوز کیے ہوں گے. اور سب سے سوری بڑا چیلنج آپ کو کہاں آ رہا ہے اس میڈیا بزنس کو بنانے میں؟ آئی تھنک وہ ہو جائے گا میپ, بٹ ابھی یہ ہے کہ 2 طرح کا ٹیلنٹ زیادہ تر اویلیبل ہے. یا تو آپ کا پیور نمبرز اینڈ انالیٹکس کا ٹیلنٹ اویلیبل ہے جس نے ایک فارمولا لگا کے ایک ٹیبل بنا کے دے دیا, ایک سرٹن مطلب دے آر ایبل ٹو اینالائز سم تھنگ. دس از اویلیبل ان ریسرچ فارمز, دس از اویلیبل ان بروکریج فارمز. ایک یہ ٹیلنٹ ہے. پھر ایک طرح کا آپ کا ٹیلنٹ ہے جو رپورٹنگ ٹیلنٹ ہے, جو ہائی لیول اسٹوری کو نریٹ کر پا رہے ہیں کریکٹلی کہ اس طرح چائے بنتی ہے, اس میں یہ کپ ہوتا ہے, یہ ایسے بنتا ہے, اس میں یہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں, اور کپ بہت بک رہے ہیں آج کل. پھر اس کو مرج کرنا ہے. ہاؤ ڈو یو ٹیل اے اسٹوری ود نمبرز, نو ون سینٹینس آف دیٹ اسٹوری. فار انسٹنس میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کہیں کہ جی ٹی وی پہ ہر وقت آتا ہے نا کہ وہ امیر امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور غریب غریب تر. آپ کو یہ سینٹینس ایٹ لیسٹ میرے ہوتے ہوئے کیروان کے کسی پروڈکٹ میں نظر نہیں آئے گا. ہاں آپ یہ کہیں کہ پاکستان's population can be broken into 5 income groups. The highest income group has seen an increase of 50% in their earnings over the last 5 years, whereas the bottom 2 income groups have lost 30% purchasing power due to rising inflation. لیکن آپ نے وہی بات انگریزی میں ذرا اس کو تھوڑی سی. پاکستان کے عوام کو ان کی انکم کے حوالے سے آپ 5 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو پاکستان کے جو سب سے امیر ترین وہ ہیں لوگ, ان کی آمدنی میں پچھلے 5 سال میں 50% کا اضافہ ہوا ہے. اور جو 2 غریب ترین گروپ ہیں نیچے کے 40%, ان کی پرچیزنگ پاور میں یا ان کی قوت خرید میں 40% کی کمی آئی ہے. امیر امیر تر ہو رہے ہیں, غریب غریب تر ہو رہے ہیں. ناؤ دس از اوکے. اب آپ بات کر لیں گے. اب آپ یہ کہہ لیں لیزی جرنلزم نہیں ہوگی, لیزی اسٹوری ٹیلنگ نہیں ہوگی. اگر آپ نے آبجیکٹو بات کر دی ہیں تو آپ نے اس کو ڈیٹا کے ساتھ بیک کرنا, ورنہ بحث شروع ہو جائے گی وچ ول ناٹ کہیں بھی ہو جائے گی نہیں نا اس کو. تو ہاں آپ اس پہ بحث ضرور کریں کہ از جی ڈی پی پر کیپٹا a good measure of how a country is doing and how population. ہاں اس پہ آبجیکٹیولی بحث کی جا سکتی ہے کہ نہیں جی ڈی پی پر کیپٹا یہ چیز ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے, یہ چیز یہ ڈیمونسٹریٹ نہیں کرتا. تو آئی تھنک ہمیں جو چیزیں سمجھ آ رہی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتا کہ پاکستان کیسے چل رہا ہے, لائک از اٹ ڈوئنگ ویل اور ناٹ, یہ سوال کا تو کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. پاکستان کیوں قرضوں میں ڈوب رہا ہے؟ شام کو 7 سے 12 بجے تک آپ نے اس پہ کبھی بات سنی ہے؟ میجورٹی 24 ملین بچے اسکول سے باہر ہیں. کیوں بچے اسکول کیوں نہیں جا رہے یار؟ رائٹ, ہم چیزیں کر رہے ہیں بڑی اور بڑے کام کر رہے ہیں, جہاز باز ہم نے گرا دیے, بچے اسکول میں کیوں نہیں جا رہے؟ اچھا 60% اکانومی تو سروسز کی ہے. سروسز کیسے چلتی ہیں؟ ہیومنس پرووائڈ کرتے ہیں نا سروس. جو بیچارہ مزدوری کرتا ہے اس کا ایک سرٹن ریٹ ہوتا ہے, جو اس سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتا ہے, اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے اس کا گریڈ ہوتا ہے, جو گرافک ڈیزائنر ہوتا ہے اس کی ایک سرٹن انکم ہوتی ہے, جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہوتا ہے اس کی ایک سرٹن انکم ہوتی ہے. جب آن دا ہول اوور آل اکانومی میں لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہو جائیں گے, ان کی انکم بڑھ جائے گی نا. تو بچے کیوں نہیں پڑھ رہے بھائی؟ بتاؤ لوگوں کو کہ بھائی 20 کتنے ملین بچے اسکول میں نہیں ہیں, اور جو بچے اسکول میں آ رہے ہیں ان میں سے سرٹن پرسینٹ کلاس 5 بھی کمپلیٹ نہیں کر پا رہے, اور جو کلاس 10 تک پہنچ بھی رہے ہیں جب ان کو نیومریسی اسکلس پر یا کوگنیٹو اسکلس پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو وہ گلوبل ایوریجز سے اتنا نیچے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے 20 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹ کرنی ہے. اچھا تو ایسا کریں کہ کو 20-25 ہزار ٹیک گریجویٹ نکل رہے ہیں سال کے, جو ٹاپ کمپنیز ہیں پاکستان کی آئی ٹی سروس ایکسپورٹس کی, آر بی سافٹ ہے, 10 پرلز ہے, وینچر ڈائیو ہے, ان سے پوچھیں ہر سال یہ جو انٹرنس کا ایگزام لیتے ہیں کتنے % پاسنگ ریٹ ہوتا ہے؟ میکسیمم 5-10% پاسنگ ریٹ ہوتا ہے. سو اچھا ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں برین ڈرین ہو رہا ہے, ایک پارٹی کہہ رہی ہے برین ڈرین نہیں ہو رہا. دس از ناٹ اے سبجیکٹو کویشچن. آپ سمپلی میپ کر لیں اس ڈیٹا کو کہ پچھلے اتنے سالوں میں پہلے ریمیٹنس کہاں سے آتی تھی, اب کہاں سے آ رہی ہے, کہاں کتنے لوگ گئے ہیں, پروٹیکٹڈ آفس کا ڈیٹا نکال لیں.
اینڈ سی کہ کیا از اٹ اسکلڈ پروفیشنلز باہر گئے ہیں یا لیبر تو جاتی ہی ہے, وہی اور جا رہی ہے. یو ہیو این آنسر, دین یو کین ایڈریس اٹ. سو دا ایتھوس از کہ ہائی کوالٹی انسائٹ اورینٹیڈ ایکشنیبل کانٹینٹ بنایا جائے جس کو لوگ کنزیوم کریں, اس سے وہ ریئیکٹ کریں, اور پھر اس نالج کو وہ فردر ایکسپلور کریں یا اس کو پاس ڈاؤن کریں. ابھی کوئی ملینز آف پیپل تو ہمارے کانٹینٹ کو نہیں دیکھ رہے, ہزاروں میں دیکھتے ہیں, بٹ وہ 1000 لوگ تو سمجھیں. تو یہ اس کا ایتھوس ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور اس پوری چیز کو کرنے کے بعد ناؤ وین یو سی دی اکانومی, سو ہاؤ ڈو یو سی لائک اوور آل, لائک جسٹ ٹو سمرائز کہ پاکستان کی اکانومی ابھی کہاں کھڑی ہے؟ بیکاز پچھلی گورنمنٹ نکلی, اس کے بعد تو 2 سال بہت ہی زیادہ ظاہر ہے وہ مسائل تھے. اب کسی حد تک آپ کو ایٹ لیسٹ آن اے میکرو لیول لگتا ہے کہ چیزیں تھوڑی سی ذرا کام ڈاؤن ہوئی ہیں, ڈالر کو کنٹرول کی ہے, پتہ نہیں وہ مجبوری یا وہ زبردستی پکڑ کے رکھا ہوا ہے یا وہ جنونلی رکا ہوا ہے. تھوڑے بہت چلے باہر کے ساتھ بھی, باہر کے لوگ آ رہے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں, بٹ ویئر ڈو وی اسٹینڈ رائٹ ناؤ؟ وٹ ڈو یو تھنک, کیسے پتہ چل دے گا کہ اکانومی اچھی چل رہی ہے یا نہیں؟ آئی تھنک عام بندے کی جو خرچے اور عام بندے کے ایکسپینسز پرابیبلی 80-90% تو آپ کا وہی بندہ نا کہ انکم لیول بڑھ رہا ہے نہیں. اچھا, ایک تو ہے کہ اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ کیا اسٹیٹ زیادہ وائبل ہو رہی ہے یا نہیں؟ اسٹیٹ چلاتی ہے نا اکانومی. تو پہلے تو اسٹیٹ, از اٹ اے وائبل اسٹیٹ اور ناٹ اے وائبل اسٹیٹ؟ پھر اسٹیٹ میں جو سیکٹرز ہیں, آر دے گروئنگ اور ناٹ گروئنگ؟ اور ان سیکٹر میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی انکم گرو ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ از دیٹ اے فیئر میکینزم؟ بالکل. اور ایون جو ایکسپینسز ہو رہے ہیں وہ نیچے گئے ہیں. انفلیشن بڑھی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, تو لوگوں کی نیٹ, اس کو آپ نیٹ انکم کر لیں کہ ان کی آمدنی کتنی بڑی اور خرچے کتنے بڑے, نیٹ. سو اسٹیٹ کی وائبلٹی, تو اس وقت پاکستان میں اگر پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ اکانومی کو چلاتی ہے نا, وہ کیسے چلاتی ہے؟ گورنمنٹ, تھنک آف اٹ ایز اے کمپنی. پاکستان اگر ایک کمپنی ہو تو اس کی انکم کیا ہوگی؟ ہمارے ایکسپورٹس, ہم لوگ جو چیزیں بنا, ایکسپورٹ کے پاس, گورنمنٹ کے پاس تھوڑی پیسے آتے ہیں. گورنمنٹ کی انکم ہے ٹیکس. یہ نظام چلتا ہے, میں حکومت ہوں, میں اس نظام کو چلا رہا ہوں یا چلا رہی ہوں. اس نظام میں جو اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے ہم ایک ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. دیٹس ہاؤ گورنمنٹس آر رن. تو اگر 100 روپے حکومت کا ٹوٹل خرچہ ہے تو ٹیکس تقریباً 50 روپے کے قریب آتا ہے. پھر باقی نان ٹیکس ریونیو آتا ہے, اور 40 روپے کے قریب ہم بورو کرتے ہیں ہر سال. خرچے کہاں جاتے ہیں؟ سب سے پہلے 40 روپے تو انٹرسٹ میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد گورنمنٹ کی تنخواہوں میں اور پینشن میں چلے جاتے ہیں. پچھلے 2 سال سے پینشنز آر مور دین دا کرنٹ سیلریز, اور یہ اب ہر سال بڑھتا جائے گا. اس کے بعد ہم یہ سبسڈیز دیتے ہیں. تو بائی دا ٹائم ویو پیڈ, اینڈ ڈیفینس, تو بائی دا ٹائم وی ہیو پیڈ فار انٹرسٹ پیمنٹس, ڈیفینس, حکومت کی تنخواہیں اور پینشن, تو ہم یہ 50-55 روپے خرچ کر چکے ہوتے ہیں. یہ تو 5-10 رہ گئے. تو 50-55 روپے کا ٹیکس آیا, 60 روپے کا, آسان میں کر رہا ہوں اس کو, 100 روپے حکومت کا خرچہ ہے, اس میں سے 60 روپے کی آمدنی ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کے ذریعے آئے, اور وہ ڈیفینس, انٹرسٹ, گورنمنٹ ایکسپینسز اینڈ پینشن اینڈ سبسڈیز میں خرچ ہو گئے. اس کے علاوہ جو بھی چیز خرچ ہو رہی ہے, جو سڑک بن رہی ہے, جو تعلیم پہ خرچ ہو رہا ہے, جو ہیلتھ پہ خرچ ہو رہا ہے, جو ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو رہا ہے, وہ سب بورو ہو کے ہو رہا ہے, اور ہر سال یوں ہی ہوتا جا رہا ہے. تو وہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے, بڑھتا. اب ہم فریش قرضہ لے کر, اب آپ سوچیں تلا کہ آپ نے اس سال 40 لاکھ روپے کا قرضہ لیا ہے ٹو پے 40 لاکھ روپے کا انٹرسٹ. پچھلے قرضے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب جتنا قرضہ آپ لے رہے ہیں اتنا ہی. تو یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ یہ تو اسٹیٹ کی وائبلٹی کا کویشچن ہے. اس کے لیے ٹیکس بیس بڑھانی ہوگی, جو شروع میں نے بات کی, بہت سارے سیکٹرز ٹیکس نہیں دے رہے. ٹیکس اتنا کم کیوں کلیکٹ ہو رہا ہے؟ کیونکہ سب ٹیکس نہیں دے رہے. دوسرا, خرچے, اتنی بڑی گورنمنٹ کی جو مشینری ہے, 30-40-50% لوگ اگر اس میں کل دفتر نہیں آئے کچھ نہیں ہوگا. گورنمنٹ کے سائز کو کم کرنا ہے. پینشنز کے ریفارمز کرنے پڑیں گے, ویری ڈیفیکلٹ تھنگ ٹو ڈو. آپ جائیں بتائیں کسی کو کہ آگے جا کے ہم اس کو ٹیپر آف کریں گے یا اتنے سالوں, ویری ہارڈ, بہت ہنگامہ ہو جائے گا. سائز آف گورنمنٹ کو ریڈیوس کریں,
ویری ہارڈ تھنگ ٹو ڈو, کرنی پڑے گی نا. پھر $3 بلین سال کے اسٹیٹ رن انٹرپرائزز کے لاسز ہو رہے ہیں. حکومت کیوں چلا رہی ہے ایئر لائن؟ از اٹ اے پبلک گڈ؟ ہاں, سڑکیں اگر لاس میں بھی ہیں تو حکومت کو چلانی پڑتی ہیں, اسکول لاس میں بھی ہیں حکومت کو چلانے پڑتے ہیں, ہسپتال لاس میں بھی ہوں تو حکومت کو چلانے پڑتے ہیں. دس از یا لیٹس سے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے, یا شروع میں ڈیولپ ہو رہی ہے ارلی اسٹیجز آف اے کنٹری میں بجلی, حکومت کوئی لاس بیئر کر رہی ہے, ٹھیک ہے. بیانڈ دیٹ گورنمنٹ کا اور کیا کام ہے؟ بیانڈ دیٹ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ خرید اور فروخت میں سے باہر نکلے. دیٹس دا نیکسٹ تھنگ. اب وہ انہوں نے شوگر اور ویٹ میں کہا ہے کہ اب وہ سپورٹ پرائس سے باہر نکلے. گورنمنٹ اب نکلنا چاہتی ہے پاور کے اگریمنٹس سے, پر نہیں نکل پا رہی. 45,000 میگا واٹس کے ہم نے اگریمنٹ خرید لیے ہیں, اس کو ہم چلائیں نہ چلائیں ہم نے کچھ کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے. وہ پلانٹ کھڑے ہوئے ہیں, ان کا قرضہ کھڑا ہوا ہے, وہ پے ہونا ہے. تو یہ والے جو مین بڑے کام ہیں نا, ٹیکس کی بیس کو بڑھانا, گورنمنٹ کے خرچوں کو کم کرنا, پینشن ریفارم کرنا, پرائیویٹائزیشن کم کرنا, یہ 4 کام آپ کریں. سب سے مشکل کام اور سب سے بڑے کام ہیں اس ملک کے. آپ کی جو اینول جو انکریمنٹل بوروئنگ آپ کر رہے ہیں وہ کم ہو جائے گی. یو ول بی ایبل ٹو پے بیک یور لون, یو ول بیکم اے وائبل اسٹیٹ. دس از ون. سو ہیز دا اسٹیٹ بیکم مور وائبل ان اے فیو ویز. پاور سیکٹر سے انہوں نے رینیگوشیٹ کر لی تھوڑی سی کیپیسٹی پیمنٹ. کچھ پاور کے لاسز جو ہیں, جو چوری چکاری ہو جاتی ہے, اس کو تھوڑا کرب کر لیا. کچھ انٹرسٹ ریٹس گرے ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹ پہ انکریمنٹلی کاسٹ تھوڑی سی کم ہوئی ہے. اور کچھ حد تک ٹیکس انہی لوگ سے جو ٹیکس دے رہے تھے ہم نے زیادہ ٹیکس لے لیا. بٹ ہیو وی ڈن دا ہارڈ ورک؟ نو. سو ہیز دا لانگ ٹرم وائبلٹی آف دا اسٹیٹ چینج؟ ان مائی اوپینین نو. اس کے لیے یہ 5 مشکل کام کرنے, ہمیں پورے ملک کو سمجھانا پڑے گا کہ بائی دا وے یہ مشکل کام آنے والے ہیں. اور یہ آئی ایم شیور کہ جو طاقتور حلقے ہیں پنڈی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, ساروں کو یہ سولوشنز بھی آئی ایم شیور پتہ ہوں گے. یس, تو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے نا, تو ہر کوارٹر ایک اور چیز چل. پہلے پاور سیکٹر کا کچھ کیا, پھر اب یہ سپورٹ پرائسز کو کم کیا ہے, ہٹایا ہے. مزید لیٹس سے اکنامک زونز یا مزید نئے ٹیکس بریکس نہیں دیے جا رہے, تو تاکہ یہ مسئلہ ایگزاسبریٹ نہ ہو, اس کو اب فیوچر کی چیزوں کو روکا جا رہا ہے. یہ کام ہو رہا ہے کہ جو تو پہلے پینشن والے ہیں, چلو اس کا تو دیکھتے ہیں بعد میں, بٹ جو اب نئے لوگ جوائنرز ہیں گورنمنٹ میں, جس طرح کے پی گورنمنٹ نے کیا تھا, اب وہ ڈیفائنڈ کنٹریبیوشن اسکیم میں جائیں گے, ناٹ ڈیفائنڈ بینیفٹ. تو وہ ایک, اور اس میں یہ کہ ابھی پینشن کے 13 لیولس ہیں. اگر ایک کو وفات پا جاتے ہیں تو ان کی بیوہ کو, بیوہ کے بعد بیٹے کو, بیٹا ایک ایج سرچن سے ہو جائے تو اگر بیٹی ہے جو کہ لیٹس سے شادی شدہ نہیں ہے, 13 لیولس ہے اس کے. پورا میں آپ کو اس کا وہ بھیج دوں گا فلو چارٹ. 13 لیولس. تو یہ اف یو ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس, آئی تھاٹ کہ یہ سال جب بجٹ آیا تھا, ایک ذرا 2 سال اسٹیبلٹی ہوئی بھی تھی, اور یہ جو اسکرمش ہوئی اس کا بھی ایک بڑا لوگوں کا جذبہ بڑھا ہوا تھا. تو آئی تھاٹ دے ٹیک اے فیو ہارڈ ڈیسیجن. تو یہ والی چیزیں تو نہیں ہوئی ہیں. اب آ جاتے ہیں گروتھ کی طرف. لارج اسکیل انڈسٹریل گروتھ تو کم ہوئی ہے پاکستان میں, کیونکہ بجلی مہنگی ہوتی گئی ہے. انڈسٹری کیسے چلتی ہے؟ بجلی سے چلتی ہے. یور ایبلٹی ٹو امپورٹ لارج مشینری اور بلڈ مشینری, یور اویلیبلٹی آف انجینئرنگ ٹیلنٹ, چیپ لینڈ, یہ تو چاروں چیزیں ہم نے نہیں کی. تو انڈسٹریل گروتھ رکی ہوئی ہے. ہم جو پیپر پہ گروتھ دکھا رہے ہیں وہ تو ایگریکلچر کی دکھا رہے ہیں نا, اور ایگریکلچر کا 60% لائف اسٹاک ہے. اکانومی کا 60% ایگریکلچر ہے حکومت کے مطابق, اور اس 60% کا 60% لائف اسٹاک ہے. لائف اسٹاک سروے 15 سال پہلے ہوا تھا. اس عرصے میں بڑے فلڈز وغیرہ بھی ہوئے ہیں. وی ڈونٹ نو یٹ کہ جو گروتھ نمبر بتاتے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیٹس بی ویری آنیسٹ. اب گروتھ کیسے لائی جائے؟ سروس سیکٹر میں گروتھ کیسے آئے گی؟ ایز آف بزنس, کہ اگر چاہے میں پوڈ کاسٹ کھولنا چاہتا ہوں, یا میں لا فرم کھولنا چاہتا ہوں, یا میں ڈاکٹر کا کلینک کھولنا چاہتا ہوں, یا میں ٹیک سروسز کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں, تو سروسز بزنس میں اگر ٹیکس ریٹ اتنا ہائی ہے, اف آئی بیکم فارملائزڈ, اور اگر میں سروس پرووائڈر ہوں, میں ایک ٹاپ پروفیشنل ہوں, اگر میری تنخواہ ملینز میں جا رہی ہے, کچھ ملین ایئر میں, تو میں تو 30% ٹیکس دے رہا ہوں. تو میرے لیے تو انسینٹیو ہے کہ میں باہر چلے جاؤں. اور یوں جا رہے ہیں ٹاپ ٹیک ٹیلنٹ, ٹاپ فائنانس ٹیلنٹ. اب تو فائنانس ٹیلنٹ بھی نہیں رک رہا, سارا سعودی عربیہ جا رہا ہے. تو وہ گروتھ کیسے آئے گی؟ جو فارمل
सर्विसेज है उसको आपने चोक किया हुआ है, वहाँ ग्रोथ नहीं आ रही, इंडस्ट्री से ग्रोथ नहीं आ रही, एग्रीकल्चर में आप कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स आए. The other way to look at the economy is, are we getting a lot of foreign direct investment? No. जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको जाके बताना थोड़ी पड़ता है, यार आए हमारे पास, एक मुल्क है पाकिस्तान, शायद आपको नहीं पता हो, वो 70-75 साल से सिर्फ दुनिया की चौथी 5वीं बड़ी पॉपुलेशन, शायद आपको ना पता हो हम एग्जिस्ट करते हैं. जब पाकिस्तान के मैक्रो नंबर्स बेहतर हुए हैं, स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टर्स की खुद ही इन्वेस्टमेंट आ जाती है. जब कुछ अरसे ग्रोथ आती है, खुद ही स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट आ जाती है. सो इफ यू लुक एट दीज थिंग्स, what has the government achieved? It has achieved stability. It is going through an IMF program. हर क्वार्टर एक एक चीज़ को वो आहिस्ता आहिस्ता, अब सारे लेट्स से पिछले साल सारे सूबों ने एग्रीकल्चर के टैक्स रेट्स पर अग्री कर लिया है, इम्प्लीमेंटेशन उसकी नहीं हुई. ये अग्री हो गया है कि रिटेल से टैक्स लेना है, अभी तक किसी की हिम्मत नहीं हो रही उसको एग्जीक्यूट करने की. ये तय हो गया है. बार बार लोग कह रहे हैं कि अच्छा ग्रोथ नहीं आ रही, दोबारा से रियल स्टेट में जो ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया उसको कम कर देते हैं ताकि एकदम ज़रा सा कुछ तो एक्टिविटी आए. IMF कह रहा है पर फिर तो तुम उसी रास्ते की तरफ वापस जा रहे हो. सो वी हैव स्टेबलाइज्ड द शिप. But now the security situation is getting worse as well. So like if you see the both sides, so ये तो कुछ हो गया, but मतलब मैं तो 2026 I think probably last quarter and next year security wise it's going to be, और फिर वही वाली बात है कि जो कुछ थोड़ा सा किया है वो फिर. आपने बिल्कुल ठीक चीज़ पे हिट किया है. अगर आप लेट्स से एक कंपनी के CEO लगते हैं एज अ ग्रोथ एंड टर्न अराउंड, यू हैव टू गो एंड इमीडिएटली स्टार्ट डूइंग द हार्ड थिंग्स. ये गवर्नमेंट्स ये नहीं रियलाइज़ करती, इनको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है. तो इन्होंने स्टेबलाइज कर लिया. दे आर नॉट रेडी टू बी अनपॉपुलर. नो गवर्नमेंट एवर ट्राइज टू बी अनपॉपुलर. सो आए ना वज़ीर आज़म आके बताएं कि जी लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, हमें आप ये जो आर्केटाइप्स हैं हमें आपसे टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा. लेट मी बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम करते हैं, अगले 5 साल में आप में से 10 में से 4 लोग इस जॉब में नहीं होंगे. और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, यहाँ पर आप बैठे हुए अपने वो ले रहे हैं, जाएं और काम करें. लेट्स रीस्किल यू, रीटूल यू. आप बताएं कि पेंशन का रिफॉर्म करना पड़ेगा. आप बताएं कि जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं, हाँ ये अब हम प्राइवेटाइज करेंगे, जितना शोर मचे. कम एंड टेल द पीपल. व्हाई आर यू टेलिंग द पीपल कि सब ठीक हो गया है? असल में लोग मेरे ख्याल से यही है ना कि अगर वो ये आके कहेंगे तो लोग कहेंगे यार ये जो आप अपनी गाड़ियाँ मंगवा रहे हैं महंगी महंगी, आपने पंजाब में लाइक आपने 2.5 लाख से 8 लाख रुपए तनख्वाह कर ली हैं, तो आप वो तो सबसे पहले सही करें. तो आई मीन इट्स द क्वेश्चन विल कम बैक टू यू. बट मेरे देखें वही वाली बात आती है कि सिंसेरिटी की. एंड आपकी पॉडकास्ट सारे यंग लोग देखते हैं. आई थिंक दे ऑल नीड टू नो हु दे आर वोटिंग फॉर. अगर आप कैंडिडेट लेवल पे देखें, अगर आप एक पार्टी के नाम पे और एक लीडर के नाम पे, आप लेट्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या बैंकर हैं, आप एक पार्टी या एक लीडर के नाम पे किसी ऐसे शख्स के वोट को दे रहे हैं जो शुगर माफिया का बंदा है, वो तो पार्लियामेंट में जाके उसी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है. और इसी तरह अगर आप रियल एस्टेट वाले को वोट देंगे तो उसी को रिप्रेजेंट करेगा. और उसी तरह आप यही जद्दी पुश्ती सियासी साइकिल है, कभी भी नहीं ख़त्म होना ना. ये तो साइकिल नहीं ख़त्म होगा. तो इफ़ यू आस्क मी आर दे ट्राइंग, यस. पावर सेक्टर में उन्होंने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम किया है. उन्होंने सर्कुलर डेट को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्मार्ट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं. तो पावर सेक्टर में तो नज़र आ रहा है कि कई काम उन्होंने किए हैं, बेचारे भाग दौड़ कर रहे हैं. FBR ने भी टैक्स कलेक्शन बढ़ाई है, बट प्राइमरीली उन्हीं से ले रहे हैं ना जो पहले देते. सुपर टैक्स वगैरह लगा दी. टैक्स नेट को उन्होंने वाइडन नहीं किया है. आई विल बी हैप्पी जिस दिन गवर्नमेंट अनपॉपुलर हो जाएगी ना और लोग बड़े नाराज़ होंगे कि टैक्स भी ले रहे हैं, सरकारी अफसरों को भी थोड़ों को फारिग कर रहे हैं, पेंशन रिफॉर्म भी कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं. जिस दिन ये हंगामा हो रहा होगा ना मुल्क में और 2 साल 3 साल बड़े इसके मुश्किल गुजर रहे होंगे, देन यू विल नो कि वी विल गेट थ्रू. वी विल बिकम अ वाइबल स्टेट. एंड व्हेन द स्टेट बिकम्स वाइबल एंड इट हैज़ मनी,
then it can invest in growth. Then it could अच्छा है 5 साल का विंडो है, 5 साल की ये इंसेंटिव है फलानी श्रिम्प फार्मिंग को खड़ा करने के लिए, बट ये सिर्फ 5 साल के लिए है. Get in, build it, we'll train you, we'll do everything you need, then it's out. जब स्टेट के पास डिफेंस, डेट, पेंशंस एंड करंट सैलरीज खर्च करने के बाद every penny it spends is borrowed, how will it catalyze growth? People need to understand this. And ये पूरा it kind of goes back to the same conversation जहाँ से हमने शुरू किया था कि पूरा निज़ाम एक इनफॉर्मल तरीके से चल रहा है एंड लोग रियलाइज़ नहीं करते कि टैक्सेशन जो है, फेयर टैक्सेशन. मैं इस मुल्क में रहता हूँ, मैं होटल में आया हूँ, सॉरी रेस्टोरेंट में आया हूँ खाना खाने के लिए. What if there's a restaurant जिसमें 100 में से 5 लोग बिल दें, बाकी बिल ना दें? वो रेस्टोरेंट तो कर्जे भी चलेगा ना. यही चीज़ है. लास्ट हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया है, कार्ड गेम्स, Oh, द wow. मीनिंग ऑफ लाइफ. तो आई वांटेड टू आस्क यू अ क्वेश्चन. लेट्स सी के क्या क्वेश्चन जो है वो Oh, wow. आता है. आई गॉट फ्रॉम लंडन. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी. Very interesting. When do you feel most alive? I love being in mountains. जब hilly areas में होता हूँ मैं, I love it there. और especially वो जो उसका शाम का टाइम होता है, रात का अंधेरे का, वो that silence, I love that. Music, I love music. I love live music. What kind of music? Mainly rock. सबसे ज़्यादा growing up सबसे ज़्यादा classic rock ही सुना है. But listening to great live music is also like it's such a great joy of life. फिर इस तरह की जो conversation होती है, you know, where एक exhilarating conversation हो रही होती है, especially I love meeting people who are really good at what they do. आप किसी expert से मिलते हैं, उससे 5-6 सवाल पूछते हैं, they're able to answer them, doesn't matter what industry they're in. I really get excited about it. चाहे वो मोची भी हो, वो काम करता है, उसका काम आपको नज़र आता है, it really makes me happy. I feel very good being around family. I feel really alive being around old friends, school friends. मतलब इस उम्र में भी आप अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने जा रहे होते हैं, बॉयज़ से ख़ास तौर पे, वो एक एक्साइटमेंट होती है. Even though nothing like आप 25,000 दफ़ा आप मिल चुके हैं आपस में, but उसकी एक एक्साइटमेंट होती है. So I guess there's a lot of reasons to feel alive in this world and feel grateful for everything. And if you wear a VC hat and if you analyze the work, what we are doing or we are trying to do as TCM or a podcast, how do you rate, like purely as a business hat के साथ अगर आप उसे देखें? Can I ask you a few questions? Of course. So I think जो अगर हम content business को देखें तो इसमें every piece of content is a platform, right? ठीक है, जब platforms brings together advertisers and audiences. तो I think the more defined your audience is, कि let's say TCM के multiple products हैं, the more clear it is कि आपका let's say TCM Red पे ये audience आती है और let's say TCM Originals पे ये audience आती है, the more clear your monetization is, the more clear let's say आप उस पर फिर अपने products, let's say आपका TCM Originals है, उसमें वो लोग आते हैं जो कि deeply किसी topic को समझना चाहते हैं. तो if you promote let's say books and you're successfully able to, let's say आपने वो पाकिस्तान का जो एटॉमिक प्रोग्राम 706 था, वो था, उस पर आपने किया, तो उसमें अगर लेट्स से ओपेनहाइमर वाली जो पूरी यूएस की स्टोरी है और इस टॉपिक पे वो हैं, उस पर अगर आप बुक्स प्रेजेंट करें, इट्स अ फेयर ट्रेड बिकॉज वो ऑडियंस आ रही है, उस ऑडियंस का उस चीज़ में इंटरेस्ट है, एंड इफ़ यू प्रेजेंट देम दैट ऑप्शन, इट्स नॉट एंड इट शुड नॉट बी सेल्सy, एंड इफ यू एबल टू जनरेट दैट ट्रेड, देन आपके बिजनेस की एक लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेटिव कैपेबिलिटी हो रही है. फिर जितनी डिफाइंड ऑडियंस होगी उतने डिफाइंड स्पॉन्सर्स आ सकते हैं, जितनी डिफाइंड ऑडियंस होगी और उतना वापस आएगी, उतना ही वो अपनी कम्युनिटी में शेयर करेंगे, तो उतना लॉन्ग टर्म में आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बढ़ सकते हैं. एंड देन इसकी एक वैल्यू है, ऑलरेडी कंटेंट बिजनेसेस आर स्टार्टिंग टू गेट वैल्यूड. सो स्पॉन्सरशिप रेवेन्यू इज़ लीस्ट वैल्यूड, उससे ज़्यादा वैल्यू है क्या कहते हैं मोनेटाइजेशन की, उससे ज़्यादा वैल्यू है एफिलिएट मार्केटिंग की, उससे ज़्यादा वैल्यू है आप अगर अपने प्रोडक्ट्स उस पर करें. सो लेट्स से इफ़ यू सी
Dhruv Rathi or any of these people, اب وہ آ کے AI course بتا رہے ہیں اور so content کو اگر اچھی طرح ایز اے نالج پلیٹفارم استعمال کیا جائے تو دین اٹ از فیئر کہ جو ویورز آپ کے پاس آ رہے ہیں یا یوزرس کہہ لیں ان کو, اسی نالج پاتھ میں اف دیر آر پروڈکٹس اور سروسز دیٹ دے نیڈ, اف یو ناٹ بینگ سیلزی, اف یو ناٹ پشنگ اینی تھنگ دیٹ ول ہارم دیم, ٹو آبویس نہیں ہے مطلب وہ, تو دین دیز آر وائبل بزنسز. یہ ان بزنس میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, گلوبلی آ رہی ہے. Thank you so much for taking the time out. There are a lot of other topics, but I think we need to do a series or something. Whenever we sit, I know कि इतनी वो, I think there are so many topics to go into. But thank you so much for taking the time out. It's lovely meeting you all the time. No, likewise, I always learn so much from you, and خوشی ہوتی ہے دیکھ کے جو TCM کام کر رہا ہے. آپ کے سارے جو اسپیشلی جو ہسٹوریکل آپ لوگوں کے پیسز ہیں, they're so well researched. I think we need more high quality, detailed, objective research content, and I'm so glad کہ آپ یہ کر رہے ہیں. It's a pleasure to be here. Thank you so much. Thank you.